جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ खुश आमदीद कहना चाहूँगा। और ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है जो हम ये समझते हैं कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि जो उर्दू ज़ुबान है उसकी तरोीज के लिए हम जो उर्दू के टीचर्स हैं उनको यकजा करें और उनको मौका मिले कि वो एक दूसरे से सीखें। और ये जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करें एक दूसरे के साथ। उर्दू जुबान पाकिस्तान की कौमी जुबान है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसी जुबान है जो अपने अंदर एक तहजीब और एक सोच को लिए बैठी है। हम सब जानते हैं कि उर्दू की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले लोग जो हैं वो यकजा हुए मुगल लश्करों में, और उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की जरूरत पेश आई। तो ये जुबान हमेशा कम्युनिकेशन का जरिया बनी है। बगैर किसी तफरीक के बड़े तबके और जो गरीब तबका है, जो आम लोग हैं, उनके दरमियान ये कम्युनिकेशन का जरिया बनी है। ये मुख्तलिफ कौमियत के, मुख्तलिफ एथनिसिटी के और मुख्तलिफ जो छोटी बोली हैं उनके लोगों के दरमियान भी ये हमेशा से एक जो है वो कम्युनिकेशन का जरिया बनी है। तो ये हमें इस बात फख्र होना चाहिए कि जहाँ पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हर तहजीब के मुख्तलिफ तहजीबों के रवैयों को अपने अंदर समोए हुए है, वहाँ हमारी जुबान भी ऐसी है जो मुख्तलिफ जुबानों के हुस्न को रखे हुए है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यहाँ दरपेश है वो ये इस जमूद को दूर करना है, ताकि उर्दू एक मुतहर्रक और एक जिंदा जुबान की हैसियत से जो है हमारी अगली नस्ल तक पहुंचे। और यहाँ पर स्वीडन में, यूरोप के दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी दूसरी नस्ल के, तीसरी नस्ल के बच्चे हैं, उनको उर्दू के साथ लगाव पैदा हो, उनके अंदर जज्बा पैदा हो, और वो चाहें कि हम उर्दू को जाने, और जब वो उर्दू को जानेंगे तो वो पाकिस्तानी तहजीब और पाकिस्तानी मुआशरत से भी रूशनास होंगे। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे असातिज़ा हैं उनका एक बड़ा अहम रोल है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शिराज अली साहब का और जनाब लुबना साहिबा का, जो यूके से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर टीचर्स हैं स्वीडन से, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, और ये हमें एक मौका मिलेगा कि हम एक दूसरे के साथ इस मौजू पर अपने तजर्बात को शेयर कर सकें, ताकि उर्दू को एक जो हमारे बच्चे हैं वो दिलचस्पी के साथ उर्दू को सीखने की कोशिश करें। और इस मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ा मौका है हमारे हमारे पास कि यहाँ पे मादरी जुबान को भी सीखने के मौके देना जो है वो इनके तालीमी निज़ाम की कानूनी जिम्मेदारी है। तो वो उस मौके से फायदा उठाकर हम अपने जो स्वीडन में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि वो स्वीडन के एक अच्छे शहरी बने, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी मुआशरत, अपनी जुबान और अपनी तहजीब से भी उनका रिश्ता बरकरार रहे। तो ये इस वजह से हमने इस मीटिंग का एहतमाम किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस सिलसिले के जरिए हम एक ऐसे सिलेबस को और एक ऐसे टीचिंग रिसोर्सेज को डेवलप कर सकेंगे जो आइंदा हमारे टीचर्स के काम आ सकेंगे। तो शिराज साहब, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें कुछ अपने तजर्बात की रोशनी में, शिराज साहब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ ये इनका जो बरतानिया में उर्दू स्कूल के लेवल पर भी पढ़ाने का एक बड़ा वसी तजर्बा है। और उसके साथ साथ इनकी जो दिलचस्पी है वो उर्दू को ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो इनका खास शोबा है, जिसके ऊपर इन्होंने काफी तहकीक की है। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि उनकी गुफ्तगू, मुझे यकीनन मेरा ख्याल है कि हमारे जो दूसरे असातिज़ा हैं उनके लिए भी एक मुफीद और मुफीद साबित होगी। तो आप सबको बहुत शुक्रिया, और मैं सबसे पहले शिराज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो गुफ्तगू बहुत का आगाज शुक्रिया करें। बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर साहब और जुमला अहबाब जो सब सुन रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं जो रिसोर्सेज हैं कुछ उनसे पहले, और फिर उसी से जो है वो गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। तो आपकी इजाज़त से मैं
ایکسکیوز می اپنی جو اسکرین ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ میں ابھی ریسورسز شیئر کرتا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر جو ہے؟ جی مجھے آ رہا ہے. تو اس میں دیکھیں یہ اردو الفابیٹ کارڈ بنے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح سے جو ہے وہ میری جو کتاب ہے اردو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اس میں بھی ہے. اب کیونکہ جو گفتگو ہوئی ہے ریکارڈنگ سے پہلے جو ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ کہی گئی تھی کہ وہاں پر اوبیسلی سویڈش زبان جو ہے اس کے ذریعے اردو پڑھائی جا رہی ہے. ہمیں جو ہے وہ یہاں اردو جو ہے وہ انگریزی کے ذریعے پڑھانی پڑتی ہے. دونوں زبانوں میں ہی اگر آپ اچھے ہیں تو پھر آپ کا گریڈ جو ہے وہ اچھا آتا ہے GCSE A لیول میں, اور یونیورسٹی میں بھی اسی طرح سے ہے. تو یہ کارڈ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسی طرح سے ہیں. پوری اردو الفابیٹ جو ہے اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں. اور جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں کہ جو اردو کے حروف جو ہیں جب وہ شکلیں بدلتے ہیں, انیشل, میڈیل اور فائنل جو ہیں وہ کس طرح سے بدلتی ہیں, تو یہ اوپر جو ہے وہ نسخ میں دی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو شیپ ہے, پھر سپیلنگ ہے, جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں, پھر کمپلیٹ ورڈ ہے, پھر اس کی ٹرانسلیٹیشن ہے, پھر انگلش میننگ ہے. تو ابھی جب یہ گفتگو ہو رہی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو اساتذہ ہیں وہاں پر. اگر ان میں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ سویڈش میں بھی لکھ دیا جائے جو ہے, تو یہ سویڈش میں بھی لکھے جا سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایز اے لرننگ ریسورس جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے. آپ میں سے جو اساتذہ سن رہے ہیں کہ آپ انگریزی کے ذریعے ہی اردو پڑھاتے ہیں یا سویڈش کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ آپ کا طریقہ کار ہے؟ ہم اردو کو کئی دفعہ ان کو پروناؤنس کرنے کے لیے کیسے سویڈش میں لکھ دیتے ہیں, جس طرح آپ نے انگلش میں لکھا نا, جس طرح آپ نے ڈبا لکھا, تو ہم بھی سویڈش لینگویج میں لکھ دیتے ہیں. تو اس کی جو پھر ٹرانسلیٹریشن ہے وہ تو پھر اسی طرح سے ہوگی, ڈبا جو ہے وہ ڈبا ہی لکھا جائے گا نا سویڈش میں بھی جو ہے, یا جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوگا شیراز صاحب. کچھ الفاظ ہیں جو گو ان کا اسکرپٹ سویڈش کا اور انگریزی کا ایک ہی ہے, لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جس طرح کے ہے, ایس کے ہے, یہ ایس کے کو خ کر کے بلاتے ہیں, کے کو ش کر کے بلاتے ہیں, تو یہ ان کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ پروبیبلی یہ کام کرنا پڑے گا. ہم ان کو بتاتے ہیں اسی طرح ہی, اگر ہم نے خ سے لکھنا ہے تو ہم ان کو پھر ایس اور کے لکھ کے بتاتے ہیں. ہاں جی, میں تھوڑا سا بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو شاید آپ کا نام کیا ہے؟ لبنہ آپ کا نام ہے؟ جی لبنہ, میں بھی اسٹاک ہوم میں ہی ہوں. میرا ایکسپیرینس ساری کلاسز کے ساتھ ہی ہے الحمدللہ. میں جو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہماری وہ ہیں کہ یہ لوگ اسٹوڈنٹ ہے جو چھوٹے بچوں کی کلاسز ہیں, پھر میلن میں ہم درمیان میں آ جاتے ہیں, اور پھر ہم اگلی سطح پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ 7 to 9 کلاس کے بچے ہوتے ہیں. وہاں پہ مسئلہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیں آتا ہے وہ بیسکلی سویڈش اور اردو کا نہیں آتا ہے, مجھے اردو اور عربی کا آتا ہے, کیونکہ بچے گھروں میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ مجھے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. مجھے یہ نہیں آتی ہے کہ اس کو سویڈش میں ہم کیا کہیں گے. وہ بہت عرصے تک انہی الفاظ کو ریپیٹ کرتے ہیں جو وہ گھر میں سپارہ پڑھنے کے لیے وہ سیکھتے ہیں. ہاں, یہ آپ کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر نہیں ہوتا ہے نا, اس میں سپارے میں کئی ورڈ نہیں ہوتے. جی نہیں ہوتے, لیکن جو بیسکلی جو پہلی کلاسوں کے بچے ہیں, لیکن مجھے یہ ان کا بہت اچھا لگا ہے. میں اسے ضرور, مجھے یہ بہت پسند آیا آپ کا یہ طریقہ, اس لیے کہ میں ایسے سوچتی ہوں کہ میں ان بکس کو دیکھ کے میں بور ہو گئی ہوں, تو میں اس کو کیسے بدلوں. میں ڈیلی یعنی ایک کر کے اگر 4 بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں تو پچھلے سال میں نے اس کے کسی بہن بھائی کو وہی کاپی کر کے دی, پھر وہ آیا اس کو میں نے وہی کاپی کر کے دی, تو میں اس میں سکھانے کے عمل میں کیا تبدیلی لے کے آ رہی ہوں کہ میں بچوں کو اس کے لیے یہ کچھ ریسورسز یہ ہیں, کچھ ہماری جو سسٹر لبنہ ہے انہوں نے بھی بہت اچھے بنائے ہیں جو سن رہی ہیں ہمیں, وہ بھی شیئر کریں گی, جو ہے وہ بھی سملر سٹائل پہ ہی ہیں, لیکن ان کا جو ہے وہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا نا کہ ورائٹی ہونی چاہیے, ان کی ورائٹی جو ہے وہ اس سے تھوڑی الگ ہے, لیکن طریقہ کار بہت اچھا ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں. مجھے صرف یہ آپ بتا دیجئے کہ یہ جو ہم نے انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں
کیا ان کو اگر اسی طرح سے رہنے دیا جائے تو ٹھیک ہے، یا آپ چاہتی ہیں کہ اس کا ایک سویڈش ورژن جو ہے وہ تیار کیا جائے؟ ہاں جی، ہم انگریزی کو شاید ساتھ لے کے میں نہیں چل پاؤں گی، میں اس کو اگر میں اسے میں ڈیلیٹ کر کے وہاں پہ سویڈش لکھ دوں تو میرا خیال بہت بہترین چیز ہوگی. اور اگر میں نہ بھی لکھوں، فار ایگزامپل آپ نے وہاں پہ ہجے کیے ہیں اور نیچے ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم کیا بچوں سے چاہ رہے ہیں، ہم ان پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے نا، وہ بچہ کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ سیکھنے کے پروسیس سے گزر رہا ہے. تو یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ہم بچے کو جس طرف لگائیں نا، جب میرے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اردو بول بھی بہت اچھی لیتے ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ مسئلہ رہا تھا کہ وہ لکھ نہیں سکتے تھے. تو جب میں نے ایز اے اردو ٹیچر جوائن کیا تھا تو میں اپنے ساتھ یہ مشن لے کے آئی تھی کہ میرے تمام اسٹوڈنٹ جتنی اردو ان کو پڑھنی اور بولنی آئے گی وہ لکھنے بھی آئے گی. تو میں نے شروع سے نا لکھنے پہ بہت فوکس کیا ہے. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں میں خود کرتی ہوں ان کے لیے، کہ ہم اس لفظ کو توڑ دیں گے تو ہم اس کو کیسے سمجھا سکتی ہوں کہ میں کہوں گی ہم اس لفظ کو توڑ دیتے ہیں، ایک ایک لفظ اس کو بھیج دوں گا. اس پہ اس کو جو تیار کرنا ہے اس میں ہر ایک جو کارڈ ہے اس کے اوپر یا جو ہے وہ آپ الگ سے ایک پیج پہ لکھ دیں کہ اس میں یہ تبدیلیاں کرنی ہیں، اور وہ ساری تبدیلیاں کر کے جو ہے وہ ہم آپ کو دوبارہ بھیج دیں گے. جو ہے وہ ظہور صاحب کو بھیج دیں گے، آپ ان سے جو ہے وہ پھر آگے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. بس یہی تبدیلی کریں گے کہ انگلش کی بجائے ہم سویڈش میں لکھیں. ہاں کوئی بات نہیں، وہ آپ مجھے لکھ کے دیں گی کہ یہ یہاں پہ آپ یہ لگا دیں اور باقی سارے جو ٹھیک ہے اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے. فار ایگزامپل اوپر جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے یا یہاں پر جو ہے وہ جو انگلش میننگ لکھا ہوا، ہم اس کو سویڈش میننگ جو ہے اس میں چینج کر سکتے ہیں، اور یہ ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہاں زیادہ بچوں کو انگلش سیکھتے ہیں نہیں آتی، سیکھتے ہیں انگلش. جی شیراز صاحب، میں یہ ہم ویسی کی حد تک یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس میں جو آپ بھیجیں گے یہ ہم انگریزی کے فارم میں بھی ٹیچرز کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتے ہیں. اس میٹنگ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میں پرنٹ آؤٹ کر کے اور کچھ ٹیچرز کے ساتھ مشورہ کر کے اس میں جو سویڈش ساؤنڈز ہیں وہ ڈال کے، تاکہ پروننسیشن وہ سویڈش ساؤنڈز کے حساب سے ہو سکے، اور اس میں کچھ جو سویڈش ترجمہ ہے وہ بھی ڈال کے، تو وی ول شیئر اٹ بیک ود یو. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ دین وی کین پرووائڈ، وی ول بی ہیپی ٹو پرووائڈ ٹو آور ٹیچرز ہیئر ان سویڈن. ہم اس پہ بالکل ٹھیک دیکھ کے آپ نے لام سے ڈالٹن لکھی اور آپ نے لام سے لومڑی لکھا اور آپ نے لام سے لڑکی لکھا، وہ ہمارے پاس جو سلیبس ہیں، لبنہ جی اگر میرے ساتھ ایگری کریں جی یہ والے الفاظ ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو ہم ایکسٹرا ایفرٹ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں. جی ہم اس میں دیکھیں کہ میں نے یہ کوشش کی کہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تر وہ استعمال ہوں، کچھ تو جو ہے کہ جو ہمارے لالٹن جو ہے وہ ہمارے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی بالکل. اب یہ کلچر سے اب جو ہے وہ نکل گئی ہے. ویسے تو پاکستان میں اب بھی ہمیں جتنی لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی ہے، خیر وہ الگ معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ دیکھیں جس طرح سے آپ سارے کارڈ جب دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ کلچر کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں، اور ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو آج کل آپ کو نظر نہیں آتے لیکن کارڈوں میں نظر آئیں گے، تاکہ بچوں کو جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں کہ کلچر سے تھوڑا ریلیٹ کریں تو یہ بھی اس میں یہ بھی کاوش آپ کو نظر آئے گی. لیکن جو بچے آج کل ارد گرد دیکھ رہے ہیں اس میں جو الفاظ آپ سمجھتی ہیں وہاں کے جو سویڈش کلچرل بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا کہ اگر آپ یہ الفاظ جو ہیں فلاں جو ہے وہ جو لفظ ہے اس میں شامل کر دیں یا اس کو ریپلیس کر دیں تو وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں جو ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. اور اس کے بعد یہ ایک کتاب جو ہے یہ یہاں کے نصاب کا حصہ ہے، اردو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بک. یہ بھی میری لکھی ہوئی ہے. یہ ابھی پہلا ایڈیشن ہے، دوسرے ایڈیشن میں کچھ چیزیں اپڈیٹ کی ہیں لیکن یہ ابھی پبلش نہیں ہوئی جو دوسرا ایڈیشن ہے.
اس پہ جو ہے وہ وہی میتھڈالوجی ہے جو آپ کارڈوں میں دیکھیے. کارڈوں کا آئیڈیا بیسیکلی یہاں سے آیا تھا جو ہے, اور اس پہ جو ہے وہ ظہور صاحب نے بھی ریویو لکھا ہوا ہے جب جو یہاں پر تھے جو ہے, تو یہ نہیں کا لکھا ہوا ہے. تو اس میں وہی چیزیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ساری جو ہیں وہ ساؤنڈز ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ویری کلوز ٹو انگلش جو ساؤنڈز ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوڈ بی ویری کلوز ٹو سویڈش جو ہے, تو وہ بھی الفاظ یہاں پہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے. اس کے بعد یہی میتھڈالوجی جو ہے وہ یہاں پر ہے. اب اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں پہ رائٹنگ پریکٹس نہیں ہے, وہ کارڈ جو ہیں وہ آپ وہ پرنٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں. یو کین یوز ایز کیا کہتے ہیں ریفرنس ٹول, ریویژن ٹول جو ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ وہی جو حروف تہجی جو ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں جس طرح, کیونکہ اس میں زیادہ چینجز جو ہے وہ نہیں ہوتی. اگر جو ہے وہ ہم اس میں دیکھیں یہ جو پے ہے, تو پہلا جو ہے وہ ریڈنگ پارٹ ہے, وہ پڑھیں گے الفاظ انگریزی اردو میں, اور اس کے جو ہے ہجے اسپیلنگ وہ بھی. اس کے بعد اس کی انیشل میڈیل اور فائنل شیپس ہیں. سو انیشل میڈیل اور فائنل شیپس میں پہلے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے پینسل پھیرنی ہے, ٹریس کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہی لیٹر جو ہے وہ لکھیں گے. اس کے بعد پھر پتنگ, کپڑا اور سانپ جو ہے یہ یہاں پہ بھی لکھی ہوئی اس کی جو انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے, یہ پھر رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے وہ اس طرح سے لکھیں گے 5 دفعہ جو ہے 4 دفعہ سوری جو ہے. تو اس سے ان کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہر جو لیٹر ہے اس کی بدلی ہوئی شکل جو ہے وہ مختلف الفاظ میں کس طرح سے آتی ہے. تو یہاں تو بعد میں کروں گی, آپ یہ بتا دیں پھر مجھے آپ سے ایک کوسچن. جی جی ضرور. تو اس سے جو ہے وہ جو طالب علموں کی جو حروف شناسی ہے وہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. اس میں کچھ دقتیں آتی ہیں, خاص کر جو جب نان نیٹو سپیکرز ہیں وہ اسکول میں ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں, ان کو جو ہے جس طرح سے رے اور زے اور یہ جو ہے اس میں فرق کرنا, اور دال اور واو میں فرق کرنا جو ہے, اور یا جو ہوموفونز جو ہیں یعنی کہ ہم صوت الفاظ ہیں ان میں فرق کرنا جو ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ لیٹرز جو ہیں یا حروف ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ کوئی بھی ایکولن لیٹر جو ہے وہ نہیں ہے انگریزی میں. تو اس کو ذرا دقت ہوتی ہے, لیکن وہ ہمارے کیونکہ اسکول میں تو تھوڑا وقت زیادہ ہوتا ہے, یونیورسٹی میں صرف 2 ہی سیمیسٹر ہوتے ہیں, تو دوسرے سیمیسٹر تک جو ہے وہ ان کی جو حروف شناسی سے الفاظ شناسی تک اور پھر جو ہے وہ پیراگراف تک آتے ہیں, تو کچھ ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بولنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنا اس میں انگریزی کا جو کیا کہتے ہیں کہ لہجہ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح سے جو ہے وہ سارے الفاظ لیٹرز جو ہیں وہ چلتے ہیں. جب یہ سارے وہ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ اور مزید ایکسرسائز ہیں اس میں. یہ میں ذرا دکھاتا ہوں. اچھا سوری شیراز صاحب, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. فسیہ, یہ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں کچھ ٹیچرز کے کہ وہ جوائن کرنا چاہ رہی ہیں لیکن جوائن نہیں کر پا رہی, تو وہ کوئی پرابلم ہے اس پہ؟ شاید ان کے پاس وہ نمبر نہیں ہوگا جو نیچے آپ نے دیا تھا واٹس ایپ پہ, شاید پہلے مجھے بھی نہیں سمجھا. سر وہ لنک جو میں نے گروپ میں شیئر کیا ہے آپ وہی ان سے شیئر کر لیں. ایک نے کیا ہے ابھی. جی میں نے بھی ابھی شیئر کیا ہے کہ وہ میٹنگ کوڈ اور میٹنگ آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالیں, تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر کوئی اور ابھی آتے ہیں تو ان کو انٹر ہونے دیں. ظہور صاحب اس کا جو ہے وہ ایک یہ کیونکہ یوزلی جو ہے وہ لنک سے کر لیتے ہیں جوائن جو ہے, تو یہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں. اگر وہ آپ جو لوگ جن کو دقت ہو رہی ہے اگر وہ اس کو دیکھیں اور جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ میٹنگ آئی ڈی اور پاسورڈ کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو یہ بھیج دیں کہ میٹنگ آئی ڈی جو ہے وہ آلریڈی پوسٹر پہ ہے یا آپ نے بھیجی ہوگی, تو اس طرح سے جو ہے وہ جی میں نے ابھی میسج میں بھی لکھا ہے, آپ مجھے بھیج دیجئے. اور یہ ویسے ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ شیئر, بٹ ہوپفلی ایبل ٹو جوائن اس. جی آپ. جی تو میں جاری رکھتا ہوں. اس میں جو ہے وہ اس کے بعد یہ پاسبل شیپس آف اردو الفابیٹس ہیں, یہ بھی طالب علموں کو الگ سے پرنٹ کر کے دیتے ہیں, کتاب میں بھی ہیں, یہ ابھی شامل کی ہیں. تو اس میں یہ والی جو پاسبل شیپس ہیں یہ ساری جو ہیں یہ نسق میں ہیں اور یہ نستعلیق میں ہیں, کیونکہ جتنی جو حروف کی جو شکلیں ہیں وہ نسق میں اچھی نظر آتی ہیں, وہ نستعلیق میں نظر نہیں آتی جو ہے.
اس کی کئی مثالیں ہیں, کئی الفاظ جو ہے وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو دقتیں پیش آتی ہیں. اگر نسق میں پڑھانا ہو تو وہ زیادہ آسان ہے, نستعلیق میں جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پڑھانے کے حوالے سے. اگر پیچھے جو ہے وہ آپ نسق اور نستعلیق میں لکھیں تو اس میں ہجے جو ہیں وہ بالکل واضح نظر آتے ہیں, لیکن نستعلیق میں نظر نہیں آتے. اور سلانٹڈ شیپس جو ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جس طرح سے بے, ٹے اور تے کی جو سلانٹڈ شیپس ہیں. اور یہ کچھ جو ہے وہ زیر زبر والے الفاظ ہیں کہ ساؤنڈز کس طرح سے بدلتی ہیں, ڈائیکٹرل مارکس جو ہیں اردو میں ہم کس طرح سے اعراب استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یہ موسٹ فریکوینٹلی یوز ورڈز ہیں جو وہ پریکٹس کرتے ہیں. اس کی 6 بار جو ہے وہ 3 بار اس کے اوپر وہ ٹریس اوور کرتے ہیں, پھر 3 بار انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ لکھتے ہیں. یہ والے وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار اردو میں استعمال ہوتے ہیں, ان کی ساتھ میں جو ہے وہ ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد کچھ ایسپریٹڈ ساؤنڈز ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. لیکن جو ابھی سسٹر لبرا جو شیئر کرے گی, انہوں نے اسی آئیڈیا کو جو ہے یا اسی چیز کو انہوں نے الگ انداز سے دیکھا ہے اور لکھا ہے انگریزی کے حوالے سے, جو کہ اس سے زیادہ بہتر ہے, اور وہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گی. اور یہ اس سے جو ہے وہ بننے والے الفاظ ہیں, اور یہ پھر ورڈ سرچز ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ حروف شناسی جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. اس کو بھی طالب علم بہت زیادہ جو انجوائے کرتے ہیں ورڈ سرچز کو جو ہے. اس کے بعد یہ پھر اردو لٹریسی میٹ اس میں شامل کیا ہے. سینٹینس سٹرکچر جو ہے وہ ہمارا کس طرح سے ہے, یہ کچھ کامن وربز ہیں اور اس میں پرو ناؤن ہیں. بیسک چیزیں جو ہیں وہ اس میں ساری ہیں. یہ الگ سے بھی ہم پرنٹ کر کے دیتے ہیں طالب علموں کو جو ہے, اور یہ الگ سے بھی میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ پیراگراف لیول ہے. اس میں جو ہے وہ نہ اردو ٹرانسلیٹریشن ہے, نہ ہی اس میں جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے. نہ ٹرانسلیٹریشن ہے نہ ٹرانسلیشن ہے, دونوں. اس میں یہ ہے کہ جب اس لیول تک وہ پہنچتے ہیں they should be able to recognize the words جو ہیں, they should be able to write. تو یہ لیٹر سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور پیراگراف لیول تک جو ہے وہ آتا ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ سارے بیسک جو ہیں ان کے جو ہے وہ کور ہوتے ہیں. تو یہ تو کچھ جو ہے وہ بیسک ریسورسز ہیں. اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے جو ہے وہ بڑھوں. یہ بتائیں کہ آپ کے ادھر جب بچوں کو اسکول میں اردو پڑھاتے ہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے؟ نہیں, ہمارے جو ہے وہ خوش قسمتی سے جو ہے وہ پورے یورپ میں برطانیہ واحد ملک ہے کہ جہاں اردو جو ہے وہ مین سٹریم اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. اردو جو ہے وہ یہاں ایک جدید زبان کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے. 6 زبانیں ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ ماڈرن لینگویجز یا ماڈرن فارن لینگویجز کہتے ہیں. ان 6 کا نصاب جو ہے وہ ایک جیسا ہے. اردو از ون آف دیم جو ہے. جو میرا وہ تو کچھ اور ہے. ہاں, میں اسی طرف آپ کے کوشچن کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ جو نصاب ہے اس میں جو کی سٹیج 3 ہے اور کی سٹیج 4 جو ہے. کی سٹیج 3 کے مطلب جو ہے کہ جو طالب علم 7ویں 8ویں اور 9ویں میں ہے, تو 7ویں 8ویں 9ویں میں جو ہے وہ 3 گھنٹے ہوتے ہیں, 3 لیسن جو ہے پر ویک ہر ایک کلاس کی جو ہے. اور جو کی سٹیج 4 ہے اس میں بھی کئی سکولوں میں 3 ہے اور کئی سکولوں میں 2 ہے, 2 گھنٹے جو ہے پر ویک. اور کتنے بچے اکٹھے آتے ہیں؟ میرے پاس اس وقت تقریباً کوئی, جس میں اسکول میں ہوں وہ 100 کے قریب ہے. جس اسکول سے ابھی مجھے کوئی نئی جاب ملی ہے تو میرے پچھلے اسکول میں تقریباً 250 طالب علم جو ہے وہ تھے. اور ایک کلاس میں ایک کلاس جو ہے وہ جو ایوریج سائز ہے نا یہاں پر کلاسز کا, وہ تقریباً جو ہے وہ 20 سے 30 تک ہوتا ہے. مطلب ایک کلاس میں میرے پاس جو ہے وہ 34 تک طالب علم بھی رہ چکے ہیں. لیکن جو ایوریج سائز ہے یہاں کلاس کا وہ تقریباً جو ہے وہ 20 اور 30 کے درمیان ہوتا ہے. مطلب 25-30 سے زیادہ تر کم ہی ہوتے ہیں. تو ابھی جو میری کلاسز ہیں ان میں میرے پاس جو ہے وہ تقریباً 25 اور 29 جو ہیں اس طرح کی کلاس سائز ہے. 25 لیول ایک ہوتا ہے, وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب کا ایک لیول ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, ان کا یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیفرینشیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ طالب علم بھی ہیں کہ جو پاکستان سے آئے ہیں اور وہ کوئی بھی اگر ان کو کام دیں تو وہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ختم کر کے, بلکہ 10-20 منٹ میں ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے لیے پھر ہمیں الگ سے جو ہے وہ مواد تیار کرنا پڑتا ہے. اسی کلاس میں وہ بچے بھی ہیں کہ جو 2 جملے نہیں لکھ سکتے جو ہیں, تو اس میں جو ہے وہ ہر طرح کے طالب علم ہوتے ہیں. مطلب باقی جو یہاں سبجیکٹ ہے ان میں سیٹ ہوتے ہیں, ٹاپ سیٹ یا باٹم سیٹ, لیکن اردو میں یا لینگویجز میں جو ہے خاص کر اردو میں جو ہے وہ سب جو ہے وہ مکسڈ ایبلٹی ہوتے ہیں. سر میں
چاہتی ہوں کہ ان 20 بچوں کے لیے 1 hour ٹائم ہے. جی جی ہاں دیکھیں اگر میرے پاس جو ہے وہ اس وقت 8ویں کی جو ہے وہ 8A اور 8B جو ہے وہ میرے ٹائم ٹیبل میں پورے ویک میں جو ہے وہ ان کو میں 3 دفعہ پڑھاتا ہوں ہر کلاس کو جو ہے مطلب 3 گھنٹے ہوتے ہیں پر ویک منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے. تو یہ اچھا ہے نا کہ 3 دن آپ کنٹینیوسلی جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے نا, ہم لوگوں ہاں نہیں دیکھیں وہ تو یہاں تو کیونکہ یہ نصاب کا جو ہے وہ حصہ ہے اور یہاں جو ہے جی سی ایس سی اور جی سی ایس سی کے بعد آگے کنٹینیوٹی جو ہے وہ اے لیول ہے. اے لیول کے بعد کچھ یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے. ابھی کچھ یونیورسٹیز نے یہاں اور بھی شروع کی ہے اردو جو ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ اے لیول جب کرتے ہیں یا جی سی ایس سی کرتے ہیں اور اے لیول کے جب وہ جاتے ہیں یونیورسٹی میں تو ان کے جو یو کیس جو پوائنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے وہ وہی ہیں جو فرینچ جرمن اور اسپینش کے ہیں. جی سر میرا ایک کویسچن ہے جی جی کہ جیسے ہم لوگ ہیں یہاں پہ, میں پڑھا رہی ہوں, میرے پاس پاکستان سے جو میری ایجوکیشن تھی وہ ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ, تو آیا کہ وہاں پہ کچھ کورسز یا ایسا کچھ پاسبلٹی ہے کہ ہم لوگ انہیں جوائن کریں خود کو زیادہ اویئر کرنے کے لیے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے ایکسپیرینس ایک دوسرے کے ساتھ چینج کریں. ہو سکتا ہے مجھے وہاں کی کوئی یونیورسٹی میں کوئی کورس کروں جس سے میں خود کو بہتر بناؤں, مجھے کیسے ٹیچ اس کو جو ہے وہ شکریہ آپ کا, اس کو کہتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ سی پی ڈی کورسز جو ہیں وہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے. تو ابھی اس کے لیے بدقسمتی سے جو ہے وہ اردو کے لیے کوئی یونیورسٹی لیول تک کوئی اس طرح کا کورس نہیں ہے, صرف پی جی سی وغیرہ ہے. لیکن وہ بھی اگر آپ جس طرح سے میں نے پی جی سی کی ہوئی ہے یہاں پر پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن اردو اور اسپینش دونوں میں جو ہے تو اس لیول پہ ہیں. لیکن کچھ ایسے سی پی ڈی نہیں ہے. لیکن میرے پاس جو ہے وہ کچھ تنظیمیں ہیں پاکستان کی جو ہیں جس طرح سے وہاں پہ ایک اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے کراچی میں, وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے بہت سارے اچھے سیشن جو ہیں وہ میں نے خود بھی اٹینڈ کیے ہیں. ابھی دسمبر میں ان کے ساتھ ہم ایک کانفرنس بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہا ہوں, وہ ہے اردو آن لائن اسیسمنٹ جو ہے. جس طرح سے ظہور صاحب نے شروع میں بتایا تھا کہ جو ہے وہ ڈیجیٹل اردو ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں جو ہے وہ میری دلچسپی ہے. میں نے خود بھی ایک ابھی کورس شروع کیا ہوا ہے جو ہے وہ یہاں پر پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ لیڈنگ ٹیچنگ جو ہے. اس میں میں اپنے ریسورسز بہت سارے تیار کرتا ہوں جو ہم اساتذہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی ٹیچنگ جو ہے وہ بہتر ہو. لیکن یہ ہے کہ جب ہم یہاں بہت ساری کانفرنسز جو ہے وہ کرواتے رہے ڈیجیٹل اردو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے حوالے سے. ظہور صاحب نے کئی کانفرنسز جو ہے وہ ہماری اٹینڈ کی ہیں. اگر ہم یہاں پہ کانفرنس کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ دعوت نامہ بھیجا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں شریک ہو جو ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ ہمیں سر میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اس میں مجھ سے کم از کم ضرور کانٹیکٹ کریں کہ میں چاہتی ہوں, کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے اور میں اس میں خود کو بھی بہتر بنانا چاہتی ہوں. جی جی ضرور, کیونکہ میں نے جب جی ایسے تو نہ کہیں سب کے لیے بات کریں. نہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں ہم جو اب کانفرنس جو ہے وہ اگلے سال کروانے کا ارادہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ جب کانفرنس ہم کروائیں گے اور اس میں جو جنیرک جو پیڈاگوجی جو ہے جسے ہم جو ماڈرن پیڈاگوجی جو ہے جدید فن تدریس جو ہے اس حوالے سے سیشن بھی ہوں گے. تو ظہور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گا کہ یہ ہماری ابھی جو ہے وہ کانفرنس ہونے والی ہے. تو اس میں آپ تک جو ہے انفارمیشن پہنچ جائے گی. آپ سبھی جو ہے وہ جوائن کیجئے. اس میں آن لائن بھی ہوں گے اور فیس ٹو فیس سیشن جو ہے وہ بھی ہوں گے. کچھ جو ہے وہ پاکستان سے بھی ہوتے ہیں اور وہ اچھے ہوتے ہیں, خاص کر جو کراچی والے ہیں یا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان والے وہ بھی کرواتے ہیں اور ظہور صاحب ان سے آگاہ ہیں. جی آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گی. سمر میں مجھے ایک انویٹیشن آیا تھا, اسے میں نے جوائن کیا, اور جس دن ابھی جیسے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ اس میں آ نہیں پا رہے ہیں ہماری میٹنگ میں, تو 3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اس میں جا نہیں پائی, میں اسے اٹینڈ نہیں, پتہ نہیں میں کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد میں نے بہت ساری ای میلز کی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں بہتر ہوں, مجھے بہت شوق ہے کہ میں اس فیلڈ میں آگے جاؤں. تو بعد میں ہوا کہ میں وہ اس کو نہیں کر سکی جوائن, اور انہوں نے میرے سے رابطہ بھی نہیں کیا بعد میں. دیکھیں ٹیچنگ ایک ایسا جو ہے وہ شعبہ ہے کہ جس میں مسلسل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تشنگی رہتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ there is always room to improve جو ہے,
کہ اس میں جو ہے وہ پرفیکشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی جو ہے وہ ٹیچنگ میں جو ہے. جی بالکل سر ایسا ہی ہے. آپ نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ تلاشتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کریں گے. تو یہی یہ جو ابھی سلسلہ جو ظہور صاحب نے شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی مت دے جو ہے, یہ بہت اچھی اس حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ کاوش ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم ریسورسز یا جو ہے وہ ریسورسز شیئرنگ جو ہے وہ, یا آئیڈیاز شیئرنگ جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. جی ایک کوشچن اور میں کر دوں ساتھ ہی, ابھی بات ہو رہی ہے تو آن لائن اگر ہم نے بکس یہاں سے خریدنی آن لائن, جس طرح اگر ہم ویسے نہیں کہ خرید کے کوئی بھیج دے, ایسے نہیں بائی پوسٹ نہیں, ایسا کچھ ہے وہاں سے ہم خرید سکتے ہیں؟ کتابیں کس قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اردو کی 1 to 9 تک کلاسز. لبنہ جی میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی پلیز. سر ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, بہت سالوں سے ایسے ہوتا رہا تھا کہ ہم اپنی فیملی سے ہیلپ مانگتے تھے کہ وہ ہمیں خرید کے بھیجیں. اب کتابوں, ہاں جی, بچوں کے لیے کچھ وہ بجٹ آتا ہے, اس بجٹ میں ان کی کتابوں پہ پیسے کم صرف ہوتے ہیں, اور جو اس کا یہاں تک پہنچنے کا جو کرایہ ہے وہ زیادہ حصہ اس میں چلا جاتا ہے. تو مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ بچوں اور کسی کام آ سکتا تھا. جیسے میں آپ کا یہ کام دیکھ رہی تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں لکھنے میں بہت زیادہ مجھے میرا شوق ہے کہ لکھا جائے, بچوں کو سیکھنا چاہیے. یہ لکھنے کے حوالے سے آپ کی بات کر رہا ہوں, قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ لکھنے کے حوالے سے آپ اردو ٹائپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ میں سے اردو ٹائپ کرتا ہے؟ ہمارے پاس ہم لوگوں نے اپنے کی بورڈز خریدے ہوئے ہیں جی, لیکن جیسے بہت چھوٹے بچے ہیں, آپ نے ابھی جو کارڈز دکھائے ہیں نا, یہ میں خود بناتی ہوں. اور بہت سارے ہمارے پاس پچھلے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں آتا تھا تعلیم و تربیت, اور پنجاب کی کچھ عملی بکس ہیں, وہ میرے پاس چند کاپیاں ہیں جو میں بچوں کو, میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں وہ پوری کاپی دوں, لیکن مجھے اس کو پرنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ ہاتھ سے میں ان کو سکھاتی ہوں. جیسے ابھی آپ نے یہ ڈاٹس کے ساتھ بتایا نا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں نے خود بنا کے بھی سیو کی ہیں, اور میرے پاس تھیں جو میرے سے پہلے ٹیچر یہاں پہ کام کر رہے تھے, انہوں نے وہ خریدا ہوا تھا. لیکن 7 سال سے بچوں کو وہ سیم چیز مل رہی ہے. مطلب جیسے آپ نے اس میں یہ دکھائی ہے نا, یہ آئی واز انیبل ٹو ڈو, کہ میں نہیں ایسا کر پائی, وہ سادے سے صفحے اور اس پہ یہ میں لکھواتی ہوں. میں بھی امینا جی بچوں کو سیم چیز مل رہی ہے, بچے تو سیم نہیں ہے نا. اچھا نہیں, اس میں جو میرے خیال میں جو بات کہنا چاہ رہی ہیں وہ ہے ورائٹی جو ہے, کیونکہ تدریس میں جو ہے وہ ایک اور جو ضروری جو عنصر ہے, یہ ایلیمنٹ ہے, وہ ہے ورائٹی. میں ایک ہی کلاس میں جو ہے میرے جو 3 لیسن ہے, وہ تینوں لیسن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ سیم مواد جو ہے وہ ڈفرینٹ سلائیڈ ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ طریقہ تدریس ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جن کا پچھلے لیسن سے اس طرح سے تعلق نہیں ہوتا تاکہ ان کو جو ہے وہ بورنگ نہ لگے. دیکھیں کوئی بھی, اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ اتنی خوبصورت اور رنگ برنگی بنائی ہے, اس میں یکسانیت نہیں ہے, کیونکہ یکسانیت سے انسان بڑی جلدی اکتا جاتا ہے. جی, اور سوری سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. 5 بچے جو بہن بھائی ہیں ان کو میں پڑھایا, اور ابھی تک بھی میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو ایک ہی گھر سے بچے آ رہے ہیں. آپ کی سب بات ٹھیک ہے, وہ بتا رہے ہیں تو ان کا ہم پہلے آنسر لے لیں. کوئی بات نہیں. اچھا, میں آپ کو یہ ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ جو ہے وہ سارے ریسورسز فری ہیں, urdu.uk.com جو ہے, یہ چیٹ میں بھی میں کاپی کر دیتا ہوں. تو اس میں جو ریسورسز ہیں کچھ جو ہے یہ اردو ریسورسز فار بگنرز ہے. یہ میری جو کتاب ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. تو اس میں جاتا ہوں, یہ جو اردو گرامر ریسورسز جو ہیں گرامر کے حوالے سے, کہ گرامر کو جو ہے وہ ذرا کچھ سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک اردو اسینشیل گرامر بک ہے. یہ روت الاعلی شمید جو ہے یہ انڈیا میں گئی تھی, اس میں گوپی چند نارنگ نے بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پوری کتاب جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے. اس کو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر پر, اپنے موبائل فون پر اس کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. انہوں نے جو مثالیں دی ہیں وہ اردو, انگریزی اور ٹرانسلیٹریشن جو ہے اس کو ہم رومن اردو بھی کہتے ہیں, فونیٹک اردو بھی کہتے ہیں, یہ ہے. تو یہ سب سے اچھی جو ہے وہ گرامر میں جو ہے وہ کتاب ہے. اس کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اس کے ورک جو ہیں, ذرا تھوڑا سا میں اس کو زوم کروں. یہ گرامر بک ہے اور کس لیول کی ہے؟
یہ گرامر جو ہے یہ بیسک لیول کی ہے. تو اگر آپ اس کے جو ہے وہ پیجز ایسے دیکھتی جائیں, ہر ایک جو کنسیپٹ ہے میرا نہیں خیال کہ اسے بہتر طریقے سے جو ہے وہ کسی نے اس کو جو ہے وہ کلیریفائی کیا ہوگا. تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جو ہے وہ جو مختلف چیزیں ہیں بیسک ٹو ایڈوانس جو ہے اردو جو ہے وہ ساری آپ کو یہاں نظر آئیں گی. انہوں نے مثالیں دیکھیں کہ اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں, یہ نسخ میں لکھی ہوئی ہیں ساری مثالیں جو ہیں ہر طرح کی جو ہیں, اور ساتھ میں انگریزی میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور یہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے, یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں, پوری کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی یہاں سے جو ہے, اور آپ اس کو جو ہے وہ پرنٹ بھی کر سکتی ہیں. گرامر کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی جاننا ہے تو آپ کو یہاں پر ملے گا. اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں یہاں پر مزید جو ہے وہ گرامر کے حوالے سے جو ہے یہ ایک اور جو ہے وہ بگنرز لیول کی کتاب ہے. اس میں بھی جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہیں. تو یہ ذرا اس سے تھوڑی ہٹ کے جو ہے وہ سٹائل ہے, ورائٹی ہے اس میں اس طرح سے جو ہے. تو یہ بھی بچوں کو جو ہے پرنٹ کر کے دی جا سکتی ہیں. اس کو بھی جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. یہ ڈاؤن لوڈیبل نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو یہ چاہیے تو میں آپ کو اس کی کاپی جو ہے وہ ظہور صاحب کے ساتھ شیئر کر دوں یہ ضرور. یہ آپ کے پاس بکس ہے؟ جی یہ میرے پاس کیا کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہے. اصل میں کووڈ کی وجہ سے یہاں کتابوں پر بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ کتابیں ہم بچوں کو دے نہیں سکتے تھے. تو یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں یہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں کہ ہاؤ کین وی ٹیکل دس جو ہے. تو یہ پھر جو آن لائن ریسورسز ہیں ان کو پھر اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا جو ہے. جی یہ اس کے جو علاوہ میں آپ کو کتابوں کا یہ کچھ ضرور کتابیں جو آپ مجھے بھیجیں گے we will then make them ہم شاید اس کو I don't know copy rights کی وجہ سے can we make them freely available؟ نہیں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, جو میں آپ کو بھیجوں گا ان پہ کاپی رائٹ نہیں. بس ٹھیک ہے, وہ we can also put them on our website and we will share it. ہم جو ٹیچرز کا ہمارا گروپ ہے we will also share it on that. اور اس میں اگر جو ایک ہمارے یہاں ٹیچر نے کہا کہ وہ پروکیورمنٹ میں یا ٹرانسپورٹیشن میں بعض دفعہ پرابلم آ رہا ہے تو if the embassy can help in that we will be happy to help کہ جی ہم آپ کو کتابیں پاکستان سے منگوانے میں یا یو کے سے واپس بھی چلی گئی تھی. میں نے ایک دفعہ منگوائی, آئی اور وہ واپس چلی گئی, پھر مجھے دوبارہ منگوائی, ڈبل مجھے اس کو پیمنٹ کرنی. اچھا میں تھوڑے مزید آپ کو جو ہے وہ لسننگ ریسورسز دکھانا چاہتا ہوں. میں نے بیسک سے شروع کیا ہے, پھر میں نے آپ کو کچھ گرامر کے دکھائے ہیں. تو اگر آپ یہاں اردو بکس میں جاتی ہیں تو اردو لسننگ ریسورسز پہ اگر آپ جائیں تو اگر آپ اس پہ جائیں کنورسیشن اردو بک جو ہے وہ اس میں ویسے تو GCSE کے سارے تھیمز ہیں, لیکن اس ویری جو ہے وہ سوٹیبل فار بگنر لیول جو ہے. اور اس کی جو پوری جو کنورسیشن ٹیپس ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ہی اپلوڈ ہیں اس کے نیچے جو ہے. تو یہ اسپوکن اردو کے طور پر اور لسننگ ایکٹیویٹیز کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. یہ پوری کتاب جو ہے وہ یہاں سے ڈاؤن لوڈیبل ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. اور اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ ابھی دیکھیں کہ بیسک کنورسیشن ہے, پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن, تعارف کے بارے میں ہے. تو اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہ اس کی جو ہے وہ کنورسیشن پلے شروع ہو جائے گی, جو ہے گفتگو جو ہے. یہ آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ ہیلو, یہ جو ابھی جو ٹیپ میں نے پلے کی ہے یہ آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ نہیں یہ میں نہیں سنائی. کوئی نہیں آئی آواز. اچھا اس کے اب پتہ نہیں, میری آواز تو آ رہی ہے, کتاب آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے؟ آپ کی آ رہی ہے, آپ کی آ رہی ہے. اچھا اب ذرا سنیے گا, بتائیے. نہیں کوئی نہیں آ رہی. اچھا کوئی بات نہیں, میرے خیال میں I need to fix something. آپ اس کو ذرا دیکھیں, اگر آپ کے پاس آپ آن لائن ہیں تو مجھے ذرا دیکھنے دیجیے کہ اس کی آواز کو میں کیسے شامل کرتا ہوں اس میں جو ہے. جی اردو ان UK ہے نا یہ, urdu.uk.com. جی چلے آپ گفتگو جاری رکھیں, میں یہ ڈھونڈتا ہوں, اگر مجھے کہیں میرے پاس آتی ہے تو I will share it. ٹھیک ہے, میں اس پہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ لسننگ ٹیپس ہیں. اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں یہ ساری لسننگ ٹیپس اس کے نیچے ہیں. یہ والی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ والی تو نظر آ رہی نا آپ کو جو ہے؟ نظر تو آ رہی ہیں. ہاں جی, ہر ایک جو لسننگ ٹیپ ہے وہ لنکڈ ود دا پیجز جو ہے کہ اگر آپ کسی بھی پیج پہ جائیں گی تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ ابھی اسکول کا ٹاپک ہے, گھر کا ٹاپک ہے, اور یہ ٹاپک جو ہیں یہ گریجولی جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. پہلے بیسک ہیں,
پھر جو ہے وہ اس کے لیول جو ہے وہ تھوڑے ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں, تھوڑے مشکل ہوتے جاتے ہیں. تو آپ ان کو جو ہے وہ طالب علموں کو میں کہتا ہوں اس کو کئی طریقوں سے میں استعمال کرتا ہوں کہ ان سے کہتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ سنیں اور اس میں جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ لکھیں. جو کہتے ہیں ہم لکھ نہیں سکتے ان کو میں کہتا ہوں کہ انگریزی میں لکھیں, جو سمجھ سکتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اردو میں لکھیں. اس کے بعد یہ پھر بورڈ پہ لے کے آتا ہوں اسی طرح سے جو ہے, اور ان سے انہی سے پڑھواتا ہوں کہ جو ہے اس کو پڑھیں جنہوں نے انگریزی میں لکھا ہے, اور جنہوں نے اردو میں لکھا ہے وہ انگریزی والوں کو پڑھ کے بتائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو انگریزی میں لکھا ہے اس کا اردو میں کیا مطلب ہے. سو جسٹ انگیجنگ دا اسٹوڈنٹ جو ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی ہے, اس میں آپ ڈفرینٹ لیول پہ اگر آپ کو لگے کہ یہ فاسٹ ہے تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سلو بھی کر سکتے ہیں, یہ والا جو آئیکن ہے بولنے میں. اور اس پہ ڈھیروں جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں, اور اس میں کلچر کے بہت سارے جو ہیں وہ پہلو ہیں, پاکستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے ایڈوانس ہوتی جاتی ہے, اور یہ پوری کی پوری جو ہے وہ ڈاؤن لوڈیبل ہے. یہاں سے جو ہے آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ لسننگ کے ریسورسز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ریسورسز ہیں یہاں پر کہ جو جی سی ایس سی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ ان میں سے کون سے جو آئیڈیاز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں کے بچوں کے لیے جو آپ استعمال کر سکتی ہیں. اس پہ بہت سارے ریسورسز ہیں, آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک فولڈر بنا لیں, اس میں سے اس میں رکھتی جائیں اور دیکھیں کہ جو ہے وہ کون سے آپ کے لیے سوٹیبل ہیں, اور جہاں آپ کو لگے کہ ان کو جو ہے وہ ہم ٹویک کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا اس طرح سے بدل دیں یا اس میں یہ چیزیں شامل کر دیں تو وہ جو ہے وہ ہم آپ کے لیے کر دیں گے. اور یہ جی سی ایس سی کے لیے ہے, اچیونگ سکسیس اور جی سی ایس سی اردو رائٹنگ جو ہے. اب یہ ذرا ماڈرن سٹائل میں جو ہے وہ ساری لکھی گئی ہے, یہ یہاں کی تھیمز وغیرہ اس میں ہیں کہ تصویریں کس طرح سے ڈسکرائب کرنی ہیں. تو یہ بھی ساری ڈاؤن لوڈیبل آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. اس میں سارے جو ہیں وہ الفاظ دیے ہوئے ہیں, جملے دیے ہوئے ہیں جن کو بھی استعمال کر سکتی ہیں. انگریزی میں انسٹرکشنز وغیرہ بھی ہیں اس طرح سے جو ہے. اور یہ جو ہے وہ پام رول ہے کہ جو ہم استعمال کرواتے ہیں کلاس میں جو ہے کہ کس طرح سے آپ نے تصویروں کو ڈسکرائب کرنا ہے, اس کی آگے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے. تو اس میں بہت سارا مواد ہے, لیکن یہ زیادہ تر جو ہے وہ یہاں کے نصاب کے مطابق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہاں آپ ابتدائی درجوں پہ استعمال کر سکتی ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں. وی ول بی مور دین ہیپی ٹو اکاموڈیٹ یور ریکویسٹ جو ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ ریسورسز شیئر کیے ہیں. اگر آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو جو پسند آئے وہ آپ رکھ لیں, یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچ رہی ہیں کرنے کا اور کوئی آئیڈیا جو ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا, کچھ جو ہے وہ آپ دوسرے اساتذہ کا کام دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آئیڈیا کو کس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ریویژن گائیڈز ہیں, لیکن یہ بھی بہت اچھی بنی ہوئی ہے. یہاں کے جو 2 بڑے ایگزام بورڈ ہیں ان پہ بھی ڈھیروں مواد ہے جو بیسک لیول کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ایڈوانس لیول کے لیے بھی جو ہے اچھا ہے. اب میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا, آپ اس کو جو ہے وہ خود ایکسپلور کر لیجیے گا. کچھ یہ آن لائن ٹولز ہیں اس میں جو ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ جلدی سے جو ہے وہ چند اردو لغت جو ہیں, یہ والی لغت آپ کو پتہ ہے اردو میں جو ہے اردو لغت جو ہے, ہیلو جی جی, یہ لغت جو ہے اردو میں یہ پہلی واحد لغت ایسی ہے آن لائن جو ہے کہ جس میں آپ الفاظ جو ہیں وہ سن بھی سکتے ہیں کہ ان کی درست پروننسیشن کیا ہے. تو ابھی کیونکہ ابھی اس نے جو ہے وہ بولا ہے, میرے خیال میں یہ آواز آپ کو سنا ہی نہیں دے رہی. یہ آپ کو اسپیکر آئیکن تو نظر آ رہا ہے نا جو ہے, تو کوئی بھی لفظ یہاں پہ آپ اردو میں ٹائپ کریں گی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر اسپیکر آئیکن موجود ہے تو آپ اس کو سن سکتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ اردو میں پہلے نہیں تھی, یہ کراچی سے انہوں نے بنائی ہے اور بہت ہی شاندار کام کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور لغت ہے, یہ فنیٹک اردو میں بھی ہے. اس طرح سے urduword.com جو ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ ٹائپ کریں تو یہ اوپر انگریزی میں بھی اس طرح سے لکھا ہوا آتا ہے مطلب اس کا, اور اردو میں بھی, اور ساتھ میں فنیٹک اردو میں بھی جو ہے اس طرح کر کے. تو یہ بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہیں. یہ چند نقطے ہیں اور وہ کچھ ریسورسز ہیں
उसके अलावा मेरे अपने लेसन्स हैं, जो ढेरों लेसन्स हैं कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ तालिब इल्मों को, वो अगर बाद में मौका मिला तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा कुछ मेरे लेसन्स जो हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माय लेसन्स. उसमें हम गेम्स किस तरह से तालिब इल्मों से करवाते हैं या फन एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से जो हैं. लेकिन अब आप सबकी इजाज़त के साथ जो है वो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सिस्टर लुबना है वो कुछ अपने रिसोर्सेज जो है वो शेयर करें. मैं अभी तो नहीं कर रही, तो मैं अच्छा नहीं, हमारी दूसरी एक सिस्टर भी हैं, लुबना शाहीन, यहाँ से ही हैं. मैं उनसे कह रहा से. था जी, यूके से जो है. जी. उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया था. वो दरमियान में क्योंकि मौका ही नहीं मिल सका जो है. जी हाँ जी, हम जी मैं उनसे हमने दरखास्त की थी और इन्होंने भी अपने रिसोर्सेज तैयार किए हुए हैं, तो प्लीज आप बिस्मिल्लाह कीजिए. जी. सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला सुबान. जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. जी बहुत खुशी हो रही है आप सबकी गुफ्तगू उर्दू के हवाले से सुनकर, और इतना माशाल्लाह आप कीन हैं टू टीच इट. तो मैं भी आपकी तरह, मेरा तारुफ भी बस यही है दैट आई स्टार्टेड टीचिंग उर्दू इन एन इस्लामिक लर्निंग सेंटर. तो वहाँ पे मैंने उर्दू टीच करना स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 6 years बैक. एंड हमारे पास भी जिस तरह आप बात कर रहे हैं स्वीडन में जिस तरह रिसोर्सेज नहीं है दिस एंड दैट, सो हम सारे उर्दू टीचर्स भी वी वर जस्ट न्यू इन उर्दू टीचिंग. सो हमने अपने बच्चों के जो हमारे पास जिस एज ग्रुप के चिल्ड्रन थे, हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर हम खुद उनके लिए वर्कशीट्स बनाते थे. सो उन वर्कशीट्स में फिर जो मैंने जो काम किया वो ये कि मैंने जब मैं यूके में आई तो टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम हियर फॉर माय ओन चिल्ड्रन, ताकि मैं उनको अच्छा गाइड कर सकूं, अच्छा टीच कर सकूं, तो मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए जिसमें फोनिक्स एंड न्यूमरेसी एंड समथिंग लाइक दैट एंड टीचिंग असिस्टेंट एंड जो मुझे अवेलेबल था जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम हियर so I can guide my own children well. So वो जो सारा मेरे पास एक्सपीरियंस था, I have been using that कि उनको वो जो मैं उन बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाती थी इन मस्जिद फॉर उर्दू रीडिंग एंड राइटिंग, तो हम उसमें जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस था हम उसमें वो यूज करते थे. तो नाउ आई थॉट कि, और उसमें हमारी कोशिश ये होती थी कि क्योंकि वो इस्लामिक लर्निंग सेंटर था और वहाँ से जो गर्ल्स थी they go in the same Islamic center, वहाँ पे वो आलिमा की तरफ जाती थी. So mashallah my own child, my own daughter is doing आलिमा course there as well. So वो इधर उससे पहले जो हम जिस ग्रुप को हमने टीच करना स्टार्ट किया वो थे age 7 to 8 then 9 and accordingly then they were going towards आलिमा and 11-year-old 12-year-old. तो मैंने एज 7 से लाइक 15-16 ईयर ओल्ड को पढ़ाया हुआ इन आलिमा एज वेल, उनको भी मैंने उर्दू टीच की हुई है. सो हमारा मेन ये होता था एम कि हम उर्दू वर्कशीट्स तो बनाएं जिसमें उर्दू लैंग्वेज लर्निंग भी हो उनकी, और उसमें इस्लामिक स्टफ का भी ख्याल रखा जाए कि उनकी जो बेसिक इस्लामिक नॉलेज है वो उन्हीं वर्कशीट्स के थ्रू हम उनको दे दें, ताकि उनकी एक बेस बन जाए बिफोर गोइंग टुवर्ड्स आलिमा क्लास, कि इस्लाम का उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो जाए, नॉलेज जो बेसिक होता है, फॉर एग्जांपल नमाजों के नाम, कुछ सहाबा कराम के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में, इस्लामी महीनों के नाम, काउंटिंग इन उर्दू अरबिक समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव बीन मेकिंग वर्कशीट्स, हम खुद बनाते रहे हैं. और फिर सर की बुक के बारे में मुझे पता चला एंड आई हैव बीन लुकिंग एट दैट एज वेल. सो बहुत सी एक्टिविटीज हम उधर से भी करते रहे, बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता था कि जो जिन बच्चों को हम टीच कर रहे थे उनका एज लेवल थोड़ा कम था, सो मुझे उनके अकॉर्डिंगली मैं फिर सेपरेट बनाती थी वर्कशीट्स. सो नाउ आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि मैं आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग यू नो बुकलेट्स फॉर माय ओन इस्लामिक सेंटर जो सिटी जामिया मस्जिद में करती रही हूँ टीच, मैनचेस्टर में सिटी जामिया मस्जिद है वहाँ पे. So for our own जो मेरे पास ग्रुप्स थे 3 ग्रुप्स, तो I started making booklets for them, ताकि अगर मैं उधर टीच नहीं भी कर रही so जो न्यू टीचर्स आते हैं they can use that, and उसमें अगर टीचर्स उनको टीच कर रहे हैं चिल्ड्रन को तो टीचर्स के लिए भी गाइडेंस उसमें मौजूद है
about every topic that I have added. And جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ریڈنگ رائٹنگ اور اسپیکنگ تینوں ایکٹیویٹیز ہیں, اور کریٹو ایکٹیویٹیز بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں جہاں جہاں پہ wherever I could. سو اور اگر پیرنٹس ان کو گھر پہ وہ بکلیٹس یوز کر رہے ہیں ان کے لیے, سو پیرنٹس کے لیے بھی گائیڈ لائن موجود ہے. سو آئی ٹرائی ٹو میک اٹ فن فار دیم, تاکہ جیسے بچے ادھر یو کے میں اسکولز میں ایکٹیویٹیز کے تھرو لرن کرتے ہیں, سو آئی ٹرائیڈ کہ میں ایک ایسے اس طرح کی ایکٹیویٹیز بناؤں کہ بچے وہ اس کو کریں اور ان کو فن کے طور پہ اس کو لگے, یعنی بورنگ نہیں ہونی چاہیے obviously ان کے لیے. سو میں نے ایک ہی ٹاپک کو لے کے ریڈنگ رائٹنگ اسپیکنگ اینڈ کریٹو ایکٹیویٹیز ہر ٹاپک کے حوالے سے میں نے ڈال دی اس میں. اینڈ آفٹر آئی ٹرائیڈ, ابھی میں آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرتی ہوں. سو میں نے ٹرائی کیا کہ میں اس کو بیسک سے لے کے جاؤں ٹوورڈز دا ہائر. سو لیٹ می شیئر اٹ ود یو. So first booklet is almost typed. So this is the first page. And میں نے اس کو اس طرح کوشش کی ہے. دوسرا میں نے جس جذبے سے میں نے یہ کام شروع کیا وہ یہ تھا کہ جو میں خود بھی فیل کرتی تھی, اور جو ہماری ہیڈ ہیں ادھر سٹی جامعہ مسجد کی لرننگ سینٹر کی امیمہ باجی, وہ بھی اس بات کو مینشن کرتی تھی کہ وین چلڈرن لرن اردو لینگویج, سو بہت سے ورڈز اردو کے دے ویری سملر ٹو عربک لینگویج. سو جب بچے آگے جا کے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں, سو اٹ از ویری ایزی فار دیم to understand the words that, and انہوں نے ادھر کچھ آیات لکھنی بھی ہوتی ہیں, عربک ورڈز بھی لکھنے ہوتے ہیں. تو جب وہ ادھر سے اردو لرن کر کے جاتے تھے کڈس کلب سے فرام دیٹ سیم لرننگ سینٹر, ان بچوں کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا تھا ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگس ایز ویل ایز ٹو رائٹ دیٹ. سو ہم اس پیشن سے پھر اور دل لگا کے کام کرتے تھے کہ جتنا ہم ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں ہم کریں, تاکہ ہم بچوں کو ٹورڈز تاکہ ہم تھوڑا سا ایک اپنا پارٹ پہ پلے کر دیں, اپنا رول اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں ٹورڈ اسلام obviously. So we tried that. تو وہی میں نے تھیم اس میں رکھا کہ میں نے اسلامک اسٹف بھی اس میں ایڈ کیا, اور کلچرل بھی ہے یہ اس میں, پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی, اور سٹیز کے بارے میں بھی ہے, علامہ اقبال قائد اعظم ان کے بارے میں بھی ہے. سو اور بہت سی ووکیبلری کے حوالے سے بھی بہت کچھ میں نے ایڈ کیا ہے. سو میں نے ہر بک کے شروع میں ایک آیت ڈال دی ہے, just like in the first booklet I put this ayat, this one, so it is starting with this one. And یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے about why choosing them, because اس میں ریڈنگ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ کے حوالے سے جو میں نے ایڈ کیا وہ میں نے اس میں لکھ دیا ہے. And let me go to the contents and first page. So just like this is lesson number 1. So میرے پاس جس ایج کے بچے تھے ان کے لیے مجھے یہ اس طرح سوٹیبل لگا کہ اس میں ان کو ساؤنڈ آف دا لیٹر اینڈ ہاؤ ٹو سے دیٹ لیٹر وہ بھی اس میں یہ میں نے ایڈ کر دیا. اینڈ دے کین کاپی اٹ ایز ویل, یہاں پہ ڈاٹڈ فارم میں دیا گیا ہے, بچے اس کے اوپر کاپی کر سکتے ہیں. دین اس میں یہ ہے کہ کچھ لیٹر جو ہیں وہ لیٹر فیملیز کے فارم میں پائے جاتے ہیں, کچھ پیئرز آف لیٹرز پائے جاتے ہیں, ان کو سیپریٹ مینشن کرنا الفابیٹس میں وہ بچوں کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر ان لیٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سو اٹ ہیلپس دیم لیٹر when they are writing as well. سو یہ ڈفرنٹ فارمس آف لیٹرز بھی ہیں. تو سر کی بھی ماشاء اللہ وہ ان میں انہوں نے زیادہ ڈیٹیل سے کام کیا ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو جس ایج لیول پہ میں کام کر رہی تھی ان بچوں کو یہ تھا کہ جسٹ اتنا وہ زیادہ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. سو آئی جسٹ کیپٹ اٹ اے بٹ سمپل فار دیم. سو میں نے جسٹ 2 ان کی فارمس شارٹ فارمس ان کو پرووائڈ کی ہیں. سو باقی ان کو آگے چلتے پھر سمجھ آ جاتا ہے آہستہ آہستہ. دین ود زبر زیر اینڈ پیش ان لیٹرز کی ساؤنڈس کیا بن جاتی ہیں. Then this is what I did. I added test pages after topics.
سو جسٹ لائک ابھی 2-3 لیسنس کے بعد میں نے ٹیسٹ ایڈ کیا ہے تاکہ بچوں کے پاس کچھ نالج ہو جس کے اوپر وہ کام کریں. سو میں نے وہ ٹیسٹ بھی اس طریقے سے بنائے ہیں کہ اٹ شوڈ بی فن فار چلڈرن. سو یہ اگر ہم بڑے بھی سم ٹائم کچھ فیملی ممبرز ہیں دے اسٹارٹ ریڈنگ اٹ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی بڑا انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہ دے نو اردو ماشاء اللہ. لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنے کو پھر آگے آگے کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ میں نے اس میں جیسے ملٹیپل چوائس کوسچنز پھر آگے بچوں کو چیلنج کے طور پہ ہیڈنگز کر کے کچھ دے دی ہیں ایکٹیویٹیز کیونکہ چیلنج جب لکھا ہوتا ہے تو بچے اس کو ایز اے چیلنج ہی لیتے ہیں تو وہ اس کو ان کو کرنا پھر پسند کرتے ہیں. اور پھر میں نے کریٹیو ایکٹیویٹیز کے اس چیز کے پوسٹر بنائے یا پھر اس پوسٹر میں کس طرح آپ نے کیا کرنا ہے وہ بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر کے جس طرح ابھی تھا انہوں نے ساؤنڈز لرن کی ہیں تو میں نے ان کو کریٹیو ایکٹیویٹی یہ دی ہے کہ آپ اپنا نام جو ہے وہ لکھیں ایک پوسٹر پہ اور ایک بیوٹیفل پوسٹر بنائیں. آپ اس کو اپنے روم میں لگا سکتے ہیں اپنی کلاس روم میں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر 2 لیٹر ورڈز پہ میں نے یہ بنا دیا کہ لیٹر کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے اینڈ انگلش ٹرانسلیشن بھی بچوں کو مل گئی ہے اینڈ ان کے لیے ایک لائن بچوں کے لیے چھوڑ دی گئی ہے جس میں وہ کاپی کریں گے اینڈ دین 3 لیٹر ورڈز. تو اس طرح گریجولی میں اس کو اوپر لے کے گئی ہوں. دین آئی میڈ اے ورڈ سرچ یوزنگ دا سیم 2 لیٹر اینڈ 3 لیٹر ورڈز. And then these are non-connectors. There are some letters in alphabets جن کے آگے ہم کچھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. So جس طرح اوپر میں نے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل دے دی ہے. It is a guideline for parents or teachers who are going to teach the children. So اگر پیرنٹس بھی گھر میں لے کے اس کو یہ ریسورسز یوز کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے it is guideline for them how to introduce these things to them. So پھر نیچے ایگزامپلز اور بچوں کے لیے جگہ بھی خالی چھوڑ دی ہے جہاں پہ وہ کاپی کر سکتے ہیں. And then there is a test about those non-connectors. So اس میں بھی کریٹیو ایکٹیویٹی میں نے ڈال دی ہے کہ ایک پوسٹر بنائیں. So can everybody hear me? Yes. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو ماشاء اللہ. wanted to make sure کیونکہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. نہیں وہ آپ بتا رہی تھی اس لیے ہم خاموشی سے سن رہے تھے جو ہے. جی کچھ عربک سٹائل لگ رہا ہے. نہیں لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا فرق ہوتا ہے وہ عربک سے نارملی جب آپ اردو سکھاتے ہیں تو ایک بڑی جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ نسخ یوز کرتے ہیں نستعلیق کی بجائے. تو ان کا لیکن اسکرپٹ جو ہے وہ نستعلیق ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اپروپریٹ مٹیریل انہوں نے تیار کیا ہے. جی آپ جاری رکھیے پلیز. اور میں ایک بار یہاں پہ مینشن کر دوں بات یہ کہ یہاں میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ جو سارے انسٹرکشنز ہیں ٹو گیو دم ان انگلش کیونکہ جو ہمارے پاس obviously ہم UK میں بچوں کی لینگویج انگلش ہے. انگلش کو وہ اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سو بچوں کے لیے کوشچنس بھی میں نے انگلش میں دیے ہیں. تو جیسے اسپیکنگ پریکٹس کے لیے میں نے ان کو یہ بولا ہے جو بھی تو میں انسٹرکشنز جو ہیں ساری انگلش میں ہیں کیونکہ وہ یہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے یہاں پہ انگلش اسپیکنگ بچوں کے لیے تو بنائی گئی ہے تاکہ ہم ان کو اپنے کلچر سے اور مذہب سے اس طرح کنیکٹ کریں. سو آئی ٹرائی ٹو میک اٹ ان اے وے. سو اس کے بعد یہ جو 2 لیٹرز ہیں 2 اسپیشل کیریکٹرز کو میں نے سیپریٹ مینشن کیا ہے. ون از الف مد آ اینڈ ون از نون غنہ کیونکہ یہ الفابیٹس میں نہیں پائے جاتے لیکن they play an important role in the formation of some words in Urdu, so many words in Urdu we should say. So ان کو میں نے separate ایک lesson میں رکھ دیا. Then there is again a test about the topics the 2 topics they have learned and ان ٹیسٹ میں یہ میں نے کچھ word searches رکھتی ہیں کچھ multiple choice questions رکھتی ہیں. Then this is another thing which I یہ میں بہت زیادہ بچوں کو خود بھی بتاتی تھی again and again about the sound box کیونکہ یہ 5 sounds تھیں جو بار بار بچوں کو ریمائنڈ کرانی پڑتی تھی. تو یہ میں نے ان کا ایک سیپریٹ ٹاپک بنا دیا ہے. سو بیکاز یہ آتی بہت زیادہ ہیں اور یہ اس سے بچے جو ہیں وہ سیکھ ان کو یاد رہے گا زیادہ جتنا وہ پریکٹس کریں گے. سو جسٹ لائک میں نے ایک ساؤنڈ باکس میں بتایا ہے کہ الف سے چھوٹی اے سے واو سے بڑی اے سے اور ہا سے ہے سے سوری کون سی ساؤنڈز بنتی ہیں. پھر ان کو لیٹر کے آگے لگائیں تو پھر ہمارے پاس کیا ساؤنڈز ہمیں ورڈ ساؤنڈز ڈو وی گیٹ.
and then I made a practice for them जहाँ पे वो खुद अलिफ, छोटी ए, वाओ, बड़ी ए और हे को लेटर्स के साथ कनेक्ट करके वो खुद बताएंगे कि साउंड कौन सी बनती हैं. So this is a practice page for them. ये तो बेस्ट. And then I went towards the sentence writing. So मैं इसको gradually उस तरह लेके गई हूँ कि from the letter I started. So this is यहाँ पे बच्चे sentence उर्दू में भी लिखे गए हैं, इंग्लिश में भी उनके लिए, और थोड़ा सा ऊपर इंट्रोडक्शन है कि स्टार्ट कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं सेंटेंस को. एंड यहाँ पे 2 लाइंस बच्चों के लिए छोड़ दी गई हैं ताकि वो उसमें वो कॉपी कर सकें. एंड देन इट्स नेम्स ऑफ कलर्स, जिसमें मैंने हाउ टू से दोज कलर्स, ये बच्चों को बहुत मैंने फील किया था जब मैं बुक टीच कर रही थी कि उनको कहना कैसे है हर कलर को. तो आई एडिड दैट इन हियर ताकि बच्चों के लिए आसानी हो. Then it is creative activity for them, and then it is speaking practice जिसमें मैंने different ideas जहाँ पे मैं add कर सकती थी I did. Just like for example here, talk to your teacher or friends about your favorite colors. So बच्चे या तो pair talk कर सकते हैं या टीचर के साथ बात कर सकते हैं उर्दू में कि मेरा पसंदीदा रंग ये है या मुझे ये रंग पसंद है. And then counting, और काउंटिंग में भी मैंने वही ख्याल रखा है क्योंकि हमारा इस्लामिक वो थोड़ा सा उस तरह था, तो मैंने अरबिक नंबर्स भी बच्चों को दिए हैं क्योंकि जब आगे जाके वो इस्लामिक कोर्सेज कुछ भी कर रहे थे तो इस्लामिक बुक्स को यूज करते थे, अरबिक बुक्स को यूज करते थे, उसमें अरबिक नंबर्स दिए होते हैं तो बच्चों के लिए इजी रहे ताकि अरबिक नंबर्स भी उनको पता हो, उर्दू नंबर्स भी और इंग्लिश नंबर्स भी दे दिए हैं और उनके लिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्पेस भी छोड़ दी गई है. Then it is different activities related to counting for them, and it is a test. Then this is Hamd. मैंने ये कि उनको जब मैं खुद भी करवाती थी उधर भी हम करवाते थे तो उस वक्त तो मैं उर्दू की जो सिलेबस बुक्स पाकिस्तान में यूज होती हैं उनमें से एक हमद मैंने बच्चों को करवाई और दुआ भी करवाई और दे रियली एंजॉयड इट. तो मैंने फिर अपनी बुक्स में भी पोएट्री को ऐड किया एंड देयर वाज अ कॉपीराइट प्रॉब्लम. सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्राई किया कि मैं खुद बनाऊं. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट माई सेल्फ. सो ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ मुझे इस बात की है कि मैंने एक हमद बनाई है जो बच्चे पढ़ेंगे. सो आई देन उसके बाद मैंने इस पे भी एक प्रैक्टिस बच्चों के लिए ऐड की है, उसी जो पोएम वो पढ़ेंगे सो उसमें से राइमिंग वर्ड्स वो लिखें जो वो देख रहे हैं और फिर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर देम. देन उनके लिए चैलेंज रख दिया है कि वो इसको ट्रांसलेट करें इन इंग्लिश. सो जब चैलेंज का बात आती है तो बच्चे उसको एज ए चैलेंज लेके तो फिर खुश होके करते हैं. सो ये मेरा उसके पीछे था. फिर उनके लिए एक क्रिएटिव एक्टिविटी थी, पोस्टर बनाएं, उसके ऊपर हम उर्दू में लिखें और अपना नाम लिखें और उसको अपने क्लासरूम या अपने घर में लगाएं वॉल पे. देन नमाजों के नाम. सो इसमें भी बच्चों के लिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी जगह छोड़ दी गई है और उनको पोस्टर की एक्टिविटी भी दे दी गई है. देन 4 होली बुक्स रिवील्ड फ्रॉम अल्लाह. सो उनके बारे में फिर नीचे एक सेंटेंस भी दे दिया गया है, जैसे तौरात जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई एंड इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी दे दी गई है और बच्चों के लिए कॉपी करने के लिए भी जगह छोड़ दी गई. एंड देन डायरेक्शंस इन उर्दू, जैसे ये बच्चों को बहुत होता था कि उनको वर्ड्स नहीं पता ऊपर नीचे इस तरह कैसे बोलना है. सो आई एडिड दीज हियर. फिर इस पे एक प्रैक्टिस रखती है कि वर्ड सर्च में से वो ये वाले वर्ड्स ढूंढेंगे. देन दे कैन राइट इट ऑन कंपास हियर. एंड देन अहादीस मैंने all three बुकलेट्स में अहादीस मैंने ऐड की हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन. सो अहादीस के ऊपर इंट्रोडक्शन दे दिया है कि व्हाट इज इट, उसकी डेफिनेशन, और बच्चे इसको देख के कॉपी भी करेंगे 2 times. देन ये अहादीस पे एक वर्ड सर्च है जो उसी हदीस के वर्ड्स हैं यहाँ पे जो बच्चों ने वर्ड सर्च से ढूंढने हैं. दे विल मार्क इट दैट और फिर उनके लिए एक चैलेंज रख दिया कि इन वर्ड्स को रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाएं और वो वही हदीस बनेगी जो उन्होंने प्रीवियस पेज पे पढ़ी है. एंड देन नेम्स ऑफ सीजन्स and then practice about them and pair talk and creative activity. और ये छोटी सी एक पोएम है जो मैंने इसमें ऐड की है. And then at the end of every booklet
میں نے ورڈز جو سملر ہیں اردو اور عربک میں ان میں سے کچھ ورڈز میں نے ایڈ کر دی ہیں. جب فار ایگزامپل ہیئر الرحمن ان عربک، سو اردو میں رحمان، تاکہ بچوں کو یہ آئیڈیا ہو جب وہ ادھر سے پڑھیں گے ورڈ سملر اردو ان عربک، سو جب وہ آگے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن لرن کر رہے ہوں گے سو دے ول ہیو سم تھنگ ان دیئر مائنڈ کہ ہم نے تو یہ ادھر بھی پڑھے تھے، اور وہ اور ڈھونڈیں گے پھر کہ اور کون سے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، واٹ آر میچنگ کہ جو ہمیں اردو کے پتہ ہیں اور وہ عربک سے میچ کر رہے ہیں. سو obviously it will be a help for them inshallah. So these are all 3 pages of the words, and this was the first booklet which is typed almost it is iski amendments kuch pages ki chahiye thi, so it is in the process of amendment. And let me share the content of second and third booklet with you as well. So ye thi basic level pe, so jo second book hai wo thoda sa advanced hai and third is a bit more advanced. Let me share the contents with you. wo abhi neat nahi hai, mere paas rough hai uska musawada, but I can share the contents with you. یہ جو میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ جو بکس ہیں یہ کس طرح اویلیبل ہیں اگر ہمارے ٹیچرز اس کو لینا چاہیں؟ ایکچولی ابھی میں ان کو ٹائپ کروانے کے پروسیس میں ہوں. ایز آئی ٹولڈ کہ فرسٹ بک ابھی ٹائپ ہو چکی ہے، سیکنڈ جو ہے اٹ از ان دا پروسیس آف بینگ ٹائپ، اور تھرڈ ون سو آئی وانٹیڈ دیم ٹو بی ان دا فارم آف بکلیٹس، اور تاکہ اس سے سارے بائی کر سکیں، آن لائن بھی بائی کر سکیں. بٹ ناؤ سو مینی آئیڈیاز آتے ہیں مائنڈ میں ہاؤ آئی کین میک دم اویلیبل فار ایوری ون. سو ایکچولی میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا آئی جسٹ اسٹارٹ، میرے مائنڈ میں جسٹ اپنا جو اپنی مسجد تھی سٹی جامعہ مسجد اور ان کا اسلامک سینٹر دیٹ، اور ادھر ہمارے 3 گروپس تھے، دیٹس وائی آئی میڈ 3 بکلیٹس. بٹ جب میں بنانا شروع ہوئی اور میں ان دا مڈل پروسیس، تو آبویسلی جو میرے اس سے منسلک سارے دوسرے احباب ہیں ان سب کے مشورے سے پھر میں نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ آئی کین شیئر اٹ آؤٹ سائڈ ایز ویل، وائی ناٹ، کیونکہ آبویسلی تھوڑا سا ہماری طرف سے بھی حصہ ہو جائے ٹورڈز کے بچے اردو سیکھیں پھر جا کے قرآن سیکھیں، اور اسلامک بھی ہے اس میں، کلچرل بھی کانٹینٹ ہے، سو وائی ناٹ شیئر آؤٹ سائڈ. سو ابھی اس طرح proper decide nahi kiya how to share it outside, but maybe I might make a website jahan se anybody can go and they can access it, lekin I will let you know inshallah I will let you know jab jo hi jaise kuch banega کہ کیسے میں نے شیئر کرنا ہے. so sir شیراز کو تو obviously ان کو تو پتہ ہی ہوگا, so I will let you know sir. thank you very much. میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ ایکسیسولی جو ہے وہ یہ مشکل ہوتی جائیں گی کتابیں, اور یہ جو ایکٹیویٹیز کا سیشن آپ نے رکھا ہے میرا خیال ہے اس سے یقیناً ٹیچرز کو بہت سارے آئیڈیاز آئیں گے. شوڈ وی ہیو اے ڈسکشن؟ ظہور صاحب میرا خیال ہے معذرت چاہتا ہوں, ایک چند اور چیزیں میں دکھانا چاہتا ہوں اساتذہ کو جو میں آپ کو بھیج دوں گا, پھر آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. جی پلیز. اور اپنا سسٹر لبنہ شہین, آپ کو بہت شکریہ جو ہے وہ آپ نے سارے ریسورسز جو شیئر کیے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ سسٹر لبنہ, آپ کا بہت شکریہ آپ سب کا بھی کہ اتنا آپ اٹینشن سے سن رہے تھے, جزاک اللہ خیر. نہیں کوئی بات نہیں, بہت شکریہ آپ کا. یہ میں کچھ ریسورسز جو ہیں وہ سلائیڈ شو پہ جلدی سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے یہ یوزفل ہوگا. جی کس طرح سے جو ہے وہ اساتذہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیسک اسٹوڈنٹس ہیں یا جو نان نیٹیوز ہیں ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرواتے ہیں. تو یہ ایک میرا لیسن ہے, یہ ابھی میں نے پڑھایا ہے چند دن پہلے جو ہے. اس میں ابھی آواز آ رہی ہوگی آپ کو جو ہے؟ یس آ رہی ہے جی. تو ہاؤ ٹو چینج جو ہے فرام کیپیٹل ٹو اسمال جو ہے, تو یہ اس طرح سے ہے. سارے آپ کلر کوڈنگ دیکھتی جائیں, اس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ویژولاز کس طرح سے کروایا جا سکتا ہے, یہ ہے. پھر یہ سارے جو ہیں وہ آئیڈیاز ہیں اس طرح سے جو ہے کہ جن کو وہ جس میں زیادہ جو ہے وہ دقت محسوس کرتے ہیں, تو پہلے میں ان کو اس طرح سے دکھاتا ہوں, پھر میں جو ہے اس کو ہٹاتا جاتا ہوں اور دکھاتا جاتا ہوں. پھر ان کو میں نے منی وائٹ بورڈ دیے ہوتے ہیں, اور پھر ان کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ اس پہ لکھیں جو شیپس ہیں ساری جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. تو اس کے بعد پھر الفاظ جو مزید ہیں کہ اس طرح سے کچھ ایگزامپلز ہیں کیپیٹل لیٹرز کی اور جوائنڈ اپ
کہ کس طرح سے جو ہے وہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں. یہ آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے جوائن ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے اور کہاں سے جوائن ہوں گے جو ہے. اسی کو پھر اس طرح سے میں ہٹاتا جاتا ہوں اور پھر ان کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ جوائن ہوئے تھے جو ہے. اور کیونکہ موسٹ آف جو ورڈز ہیں اردو، موسٹ آف کیا تقریباً 99% الفاظ جو ہیں ان کی جو اینڈ شیپ ہے وہ جو لیٹر آتے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ کمپلیٹ شیپ ہوتی ہے جو اینڈ پہ آتے ہیں. اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ یہ والے جو لیٹرز ہیں یہ کہاں سے جوائن کریں گے جو ہے، اور اس کی یہ ایگزامپلز ہیں یہ والے جو ساتھ میں. ان کو پھر کہتا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ نے جو ہے جو دیکھے ہیں ان کو جو ہے وہ جوائن کریں اپنے منی وائٹ بورڈ پہ جو ہے، تاکہ ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ پریکٹس بھی ہوتی رہے. تو اور یہ لیٹر جو ہے یہ کہاں سے جو ہے وہ جوائن کریں گے اس کی مثالیں جو ہیں وہ اس طرح سے. یہ اسی طرح سے جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ لیٹرز کس طرف کیسے جوائن کریں گے ایگزامپل کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ کلیریفائی جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، ویژولائز کروایا جاتا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. کیونکہ میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ کو بیسک سمجھ میں نہیں آئیں گے یو وونٹ بی ایبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ جو ہے. اب اس میں جو ہے وہ اس پہ تھوڑا ہمارا زیادہ وقت لگتا ہے. اب ہر لیسن میں تقریباً ہم 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ رائٹنگ کرتے ہیں. یہ جو میری بک ہے یہ یونیورسٹی نے پرنٹ کر کے دی ہوئی ہے طالب علموں کے لیے، تو وہ اس میں جو ہے وہ رائٹنگ پریکٹس کرتے ہیں جس سے ان کا کانفیڈنس جو ہے سیمیسٹر 1 کے اینڈ تک جو ہے جب اسیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ کافی جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے. حمزہ کا کیسے آپ سکھاتے ہیں؟ حمزہ یہ دیکھیں ابھی وہ حمزہ بھی آئے گی. یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہیں، اس میں جو ہے وہ سارے لیٹر اس طرح سے چلتے رہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ذرا تھوڑی مشکل ہے. این جو ہے کہ اس کی شیپ جو ہے وہ جب بدلتی ہے تو وہ کیسے بدلتی ہے. اسی طرح سے یہ ابھی میں تھوڑا ذرا اسپیڈ اپ کر رہا ہوں. اس کی ایگزامپلس جو ہیں آپ یہ میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ والی جتنا بھی مواد میں نے شیئر کیا ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. یہ زیادہ تر جو ہے وہ میرا اپنا ہی مواد ہے، تو میں I will be more than happy to share جو ہے. حمزہ جو ہے وہ ابھی یہ ہے، یہ اسٹوڈنٹس کو بہت کنفیوز کرتی ہے. گول ہے اس کی شکل جو ہے وہ لیٹر او سے ملتی ہے. تو اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ اس طرح سے ہیں. یہ دیکھیں پھر یہ ہے جو ہے یہ مزید ایگزامپلز ہیں. اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. یہ کافی بڑی پاور پوائنٹ ہے. یہ حمزہ ہے. دیکھیں حمزہ جو ہے یہ نظر آئی آپ کو حمزہ جو ہے؟ جی آ تو رہی ہے، لیکن میں بتا رہی تھی کیسے ان کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. ساؤنڈ اس کی تو ہاں وہ ساؤنڈز کے لیے جو ہے میری بک میں جائیں تو اس میں وہ سارا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. وہ الگ سے ہے ساؤنڈز کا. اس پہ بھی کچھ ریسورسز ہیں کتاب کے علاوہ بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ چھوٹی یہ ہے، یہ صرف بیسک کنسیپٹ جو ہے ان کو کلیئر کروانے کے لیے ہے. پھر یہ ہے کہ یہ 2 لیٹر ورڈز ہیں اس طرح سے، یہ ان کو میں بتاتا ہوں ساتھ میں وہ لکھتے ہیں اس طرح سے جو ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آگے جو نمبر آف لیٹرز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. اسکول میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی دونوں طرح سے اسی طرح سے ہی ہے جو ہے. اور پھر اس میں سے جو ہے کہ جو پیجز ہیں جو وہ لکھتے ہیں وہ، اور یہ جو فرق ہے دونوں لینگویجز کا وہ اس طرح سے ہے. اب یہ ایک ویڈیو بھی ہے اردو الفابیٹ کی جو ہے، یہ ہمارے یہاں پہ ایک استاد ہیں میر صاحب، انہوں نے بنائی ہے. تو یہ ایک پاور پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ساؤنڈز کے حوالے سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو ابھی میں نے شیئر کی؟ جی آ رہی ہے. گ اس میں جو ہے وہ ساؤنڈز بھی ہیں. آ م آ ج. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ الفاظ ہیں. اس میں سارے جو ہیں جو بیسک جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. اس میں جو ہے وہ 40 جو ہے وہ سلائیڈز ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میرا ایک لیسن ہے جو ابھی میں نے پڑھایا ہے چند دن پہلے جو ہے اسی سیمیسٹر میں جو ہے. تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ساؤنڈ تو بہتر ہے نا، جیسے آپ لفظ آپ حرف بتاتے ہیں الف تو اس کی ا بے کی ب ساتھ ساتھ بتائیں. جی وہ اس کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ساری جو لرننگ ہوتی ہے یہ تو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں نا جو ہے، کیونکہ یہ اسٹرکچرائز ہوتی ہے.
اب جو اسٹرکچرائز ہوتی ہے اس میں جو لیسن ہے وہ اسٹرکچرائز طریقے سے چلتے ہیں کہ جو پہلا ہے جیسے کہ آپ ساؤنڈز کا کہہ رہی ہیں تو ساؤنڈز کے لیے جو ہے یہ ایک ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ زیادہ کر رہی ہوں میں. نہیں کوئی بات نہیں, یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی ساؤنڈز جو ہیں جی یہ ان کو جو ہے وہ یہ بھی پرنٹ کر کے ان کی پہلے ان کو دے دیتے ہیں اسکول میں بھی اور جو ہے وہ یونیورسٹی میں بھی. اس کے ساتھ جو ہے یہ والی جو ہیں یہ ان کو کلر کوڈڈ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں جو ہے. اب اس میں اس کو ہم نے میچ کیا ہوا ہے انگریزی کے ساتھ. اب ان کو اس سے ہم ان کی ریڈنگ بہتر کرواتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل جو ہے وہ چچا جو ہے ورڈ لکھا ہوا ہے ان کے سامنے, ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کی جو ہے وہ ساؤنڈ آ رہی ہے انگریزی میں, وہ کہتے ہیں کہ سی یا سی ایچ جو ہے یا سی کی, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ سی ایچ دیکھو, اس میں چے دیکھو, اور اس میں چچا جو ہے اس کی جو ابتدائی شکل ہے وہ یہ ہے. سو یو کین ریکگنائز دا بگننگ جو ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ سارے لیٹر ہیں کہ جو الفاظ ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کو ان کی جو شیپس ہیں جو پہلی جو شیپس جو ہے پہلی جو شیپ ہے اس کو ریکگنائز کریں. سو یو کین دے کین بریک اٹ اپ اینڈ دے کین لک ود دا ہیلپ آف ادر ہینڈ آؤٹس جو ان کو دیے ہوتے ہیں جس میں ساؤنڈز ہے اور کتاب بھی جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مل کر جو ہیں وہ پھر ان کا جو بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرواتی ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ ہمارا جو ہے وہ لٹریسی میٹ ہے, یہ بھی پرنٹ کر کے ان کو دیا ہوتا ہے. اس میں جو ہے جو ابتدائی سے تھوڑا سا جو ہے وہ اگلے درجے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے 2 ورژن ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں, جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے یہ فنیٹک اردو میں بھی بنایا ہوا ہے, اور یہ بیک ٹو بیک جو ہے یہ فوٹو کاپی کر کے لیمینیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ ہو جائے. اگر آپ اس طرف سے نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو دوسری طرف سے جو ہے وہ الٹا کر کے پڑھ لیں, کیونکہ جو سپیکنگ ہوتی ہے اس میں تو آپ کی صرف جو اسپوکن ایبلٹی ہے وہ ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو سپیکنگ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ورتھ 45% ان GCSE جو ہے کہ اس کے لیے تو آپ فنیٹک اردو استعمال کر سکتے ہیں. بورڈ کے امتحان میں بھی جو آپ نوٹ لے کے ساتھ جا سکتے ہیں اس میں بھی آپ یہ فنیٹک اردو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن رائٹنگ کے لیے جو ہے وہ آپ کو وہی جو ٹریڈیشنل سٹائل ہے ہمارا وہی جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے وہ چند ریسورسز ہیں. اس کے علاوہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس ہیں کہ کس طرح سے ہم حروف استدراک جو ہیں وہ اردو میں کس طرح سے استعمال ہوں گے. ان کی آگے ایگزامپلز ہیں. یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے. پھر یہ ہے کہ ایگزیلری ورب جو ہے یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. یہ جو پاسٹ فارم آف ارریگولر ورب جو اردو میں تھوڑا کنفیوز کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ انگریزی میں جو ہے وہ اردو میں پوسٹ پوزیشن ہے, انگریزی میں پروپوزیشنز جو ہیں وہ ہیں. پھر جو ہے کہ یہ ان کا کیسے استعمال ہوتا ہے اردو میں. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, ٹاسک ہیں ساتھ میں بلٹ ان جو ہے. یہ سارا جو ہے وہ اسٹرکچرائز ہے ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے جسے ہم ریٹریور پریکٹس بھی کہتے ہیں کہ نالج کو جو ہے وہ ریکال کریں کہ ہم نے ان کو پہلے کیا پڑھایا ہے وہ نئی لرننگ کے ساتھ کس طرح سے لنک ہو رہا ہے. کیونکہ بیسیکلی تو جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے وہ لنکڈ ہے. اور اسی طرح سے میں جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے پورا علم جو ہے وہ لنکڈ ہے. صرف آپ کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے جو ہے, کیونکہ علم جو ہے وہ ایک گھڑے کی طرح ہے کہ جس کی نیچے سے جو ہے وہ ساری شاخیں اوپر جاتی ہے اس طرح سے, پھر اوپر سے جو ہے وہ نیچے آتی ہیں اس طرح سے جو ہے. دیٹ واٹ نالج از جو ہے. اور یہاں کا جو سلیبس ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرح سے وہاں اسٹرکچرائز کس طرح سے کیا گیا ہے. یہاں کا جو سلیبس ہے وہ بچے پر جو ہے وہ ایک پھول کی طرح کھلتا ہے. اب جو ہمارے جو ابتدائی ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈینٹی اینڈ کلچر. اس میں جو ہے وہ ہو ایم آئی, ڈیلی لائف, کلچر لائف. پھر اس کے بعد ہے لوکل ایریا, ہالیڈے اینڈ ٹریول. اس میں ٹاؤن, ریجن اینڈ کنٹری آتا ہے. ہالیڈیز, ٹریول اینڈ ٹورسٹ اٹریکشن آتا ہے. پھر اسکول ہے, اسکول میں جو ہے وہ وٹ اسکول از لائک, اسکول ایکٹیویٹیز. اور فیوچر ایسپریشن, اسٹڈی اینڈ ورک, یہ 5واں اور آخری تھیم ہے. اس میں ورک امبیشنز جو ہے وہ چوتھا تھیم ہے. اس میں ورک امبیشنز اور لینگویجز بیونڈ دا کلاس روم. اور 5واں جو ہے وہ انٹرنیشنل گلوبل ڈائمینشن جس میں انوائرمنٹ وغیرہ آتا ہے. تو یہ مطلب جو بچے کی ابتدائی زندگی سے وائڈر جو ورلڈ ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ 7ویں سے لے کے 11ویں تک اس پہ اس طرح سے کھلتا ہے. اب کیونکہ یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ اسٹرکچرائز طریقے سے چلتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ جو میری کوشش ہوتی ہے یا ہم اردو اساتذہ کے ساتھ مل کر جو کام کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹرکچرائز ہوں. ابھی اس طرح کی جو ایکسرسائز ہے یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے سلائڈ پہ کہ ہاؤ مینی ورڈز کین یو میک فرام دیز لیٹرز. اب اس میں جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کی نئی کلاس ہے تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی طالب علموں کی جو
اہلیت ہے یا قابلیت ہے مختلف طالب علموں کی وہ کس سطح پر ہے, وہ کتنے الفاظ بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس سے بھی جو ہے وہ پتہ چلے گا جو ہے کہ وہ کس طرح کے الفاظ بناتے ہیں, کس طرح کی لینگویج کو دے آر آلریڈی ایکسپوز جو ہے. جس طرح سے ابھی شروع میں جو ہے وہ ایک والد صاحب جنہوں نے شانتی کا ذکر کیا تھا جو ہے, کیونکہ یہ جو انفلوئنس ہے ہندی ڈراموں کا وہ یہاں پر بھی ہے کہ جب ہم اسپیکنگ کے امتحان لیتے ہیں تو ہم طالب علموں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پریوار میں 5 سدسیہ ہیں. تو اس طرح کے جو الفاظ جو ہندی انفلوئنس کی وجہ سے آتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کھانا آپ ریسٹورنٹ گئے تھے, کھانا کیسا لگا, وہ کہتے ہیں کہ کھانا بڑا سوادشٹ تھا جو ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو سوادش کو جو ہے وہ مزیدار کر لیں, لذیذ کر لیں, ذائقے دار کر لیں, سوادش کو ہٹا دیں جو ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس طرح کے طالب علم آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس ہیویلی لیسڈ ود پنجابی اینڈ میر پوری ورژن اسپیشلی ان UK جو ہے کہ آپ پاکستان کیسے گیا تھے, میں پاکستان جہازے پہ گیا تھا, وہاں آپ نے کیا کیا تھا, وہاں میں مسیتی گیا تھا. اب جو ہے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جہازے کو جہاز کر دو, مسیتی کو مسجد کر دو, لیکن جو ہے وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک آن دا سینٹینس اسٹرکچر. سینٹینس اسٹرکچر ان کا پورا ہے, آل وی نیڈ ٹو ڈو از جسٹ ویک دا فیو ورڈز اینڈ دے کین گیٹ اٹ رائٹ جو ہے. تو اسی طرح سے جو ہے جو بچے ہیں کہ جب والدین ہیں یا جو سوشل میڈیا کے جو انفلوئنس ہے وہ کس طرح سے ہے, تو وہ کیا سنتے ہیں. جس طرح سے کوئی بھی بچہ جب اسکول میں فاؤل لینگویج استعمال کرتا ہے تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس گھر سے آیا ہے یا گھر میں کس طرح کی زبان بولی جا رہی ہے, کیونکہ سب سے بڑے رول ماڈل جو ہے وہ والدین ہیں. پھر جو ہے وہ ہم اس سے کہتے ہیں اکانومی آف لینگویج جو ہم اسکول میں استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول میں جو ہے وی آر دیئر لینگویج رول ماڈل جو ہے, اپارٹ فرام obviously ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ ہم سے وہ زبان کیا سنتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ ٹیچر پہ یا ایک استاد پہ ذمہ داری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں پھر یہ لیٹرز ہیں, پھر اس طرح سے یہ الفاظ ہیں, یہ ان کو دیے ہیں کہ look at these words for 5 minutes and write those words in your exercise books. پھر یہ 60 words ہیں, انہوں نے دیکھنے کہ کتنے وہ جو ہے وہ ریٹین کرتے ہیں 5 منٹ میں جو ہے, پھر یہ سلائڈ ہٹ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس طرح سے کئی سٹارٹر ایکٹیویٹیز ہیں جو کوئی چیلنجنگ الفاظ ہیں, ان میں زیادہ تر الفاظ وہ ہیں کہ جو یہاں کی GCSE وکیبلری جو کور وکیبلری ہے اس میں شامل ہیں, اور وہ وکیبلری بھی بہت اچھی ہے, وہ بیسک لیول پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی میرے پاس جو ہے وہ ڈھیروں ریسورسز ہیں, یہ کلرز پہ ہیں, اس طرح کر کے جو ہیں یہ میں کس طرح سے سکھاتا ہوں. یہ تو شراز صاحب پاور پوائنٹ سلائڈز ہیں جی. ہیلو ظہور صاحب, آپ یہ جو ہے یہ پاور پوائنٹ سلائڈز ہیں, تو یہ آپ ہمارے ساتھ. جی میں معذرت چاہتا ہوں, یہ تو پاور پوائنٹ سلائڈز ہیں اور یہ ہم شیئر کر سکتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ. جی میں یہ ساری شیئر کر دوں گا, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ اردو کو پروموٹ کرنا جو ہے. تو اگر کسی کا جو ہے وہ اس کی ٹیچنگ میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے تو اس سے زیادہ اور خوشی والی کیا بات ہوگی. یہ جو اس کے ابھی تو میں آپ کو جتنا جو وقت تھا اسی وقت میں جو ہے وہ دکھا سکتا ہوں. یہ ابھی 5 سیکنڈ میں انہوں نے یہ گیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا جو ہے وہ رنگ ہے, اور اس کے جو ہجے ہیں جو میں ان کو پڑھا چکا ہوں اس طرح سے جو ہے. تو یہ جو ریٹریول پریکٹس جو ہے ریکال دا نالج, وہ جو ہے وہ بلٹ ان ہے ڈفرینٹ سلائیڈز میں جو ہے. اور اس پہ پھر اس طرح سے بھی ہے کہ کئی طرح کے تھیمز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے مشن امپاسبل تھیم ہے, 1 منٹ میں آپ کتنے رنگ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کلاس میں جو ہے. تو 2 طالب علم جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ بورڈ پہ آگے لکھیں, اور جو سب سے زیادہ جو ہے وہ لکھتا ہے اس کو پھر جو اسکول کا سسٹم ہے اچیومنٹ پوائنٹ یا میری طرف سے جو ہے وہ چاکلیٹ بھی دی جاتی ہیں. سب سے زیادہ چاکلیٹ اسکول میں ہی دیتا ہوں, میرا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے چاکلیٹ والا ٹیچر جو ہے. تو تاکہ ان کی جو ہے وہ موٹیویشن جو ہے وہ بڑھے. پھر ان سے میں کہتا ہوں کہ بیٹ دا ٹیچر جو ہے, مجھے کون ہرائے گا جو ہے. تو اس میں کئی طالب علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلے مسٹر علی کو ہراتے ہیں جو ہے. تو وہ پھر کئی جگہوں پہ میں جان بوجھ کے ہار جاتا ہوں, وہ مجھ سے لکھا نہیں گیا جو ہے, I was not as fast as you are جو ہے, صرف ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. پھر جو ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے کہ ہم جان بوجھ کے جو ہے وہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو غلط کر دیتے ہیں. وہ بھی کئی میں نے سٹارٹر ایکٹیویٹیز بنائی ہوئی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس میں جو ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا مسٹیک جو ہے, اور جو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرے گا اس کو جو ہے وہ چاکلیٹ یا اچیومنٹ پوائنٹ دیا جائے گا. کیونکہ اردو میں ہمارا یہ ایک مزاج ہے, خاص طور پر جو پاکستان سے لوگ آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے دے دیں, سب سے پہلے وہ غلطیاں پک کرتے ہیں.
या ये है कि ये ह्यूमन नेचर भी है, वो कहते हैं वो देखें इसमें इमला की ये गलती है, भी पूरा सफ़ा जो दुरुस्त लिखा हुआ है वो आपको नजर नहीं आया, और इसमें जो एक लाइन जहाँ पे हमजा मिस हो गई उस पर फौरन नजर जाती है जो है हमारे, कि ये जो है वो इमला की गलती है। उसी को फिर मैंने एज ए उनको बताना जो होता है या गलत है नहीं, उसको फिर मैंने एज ए जो है वो एक तदरीस के तरीकेकार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो गलतियां पकड़ें और जो है वो टेक्स्ट में बताएं कहाँ कहाँ गलती है। फिर इस तरह के टेक्स्ट लिखे हुए हैं कि जहां पर जो है उनसे कहता हूँ कि आइडेंटिफाई द 3 टेंसेस, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स जो हैं, इस तरह करके। फिर जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कुछ सम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं जो बच्चों को बताता हूँ कि 10 नंबर जो है ये उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है, और 420 जो है वो क्या है। अब 10 नंबर जो है वहां पर जो है वो बस्ता बे का जो बदमाश होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे कल्चर में जो है 10 नंबरी जो है। इस पे फिल्म भी है इंडिया की जो है एक। और यहाँ पे जो है वो तालिब इल्मों से जब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर बताएं कि सबसे ज्यादा जो 10 नंबर आप न्यूज में देखते हैं वो कहाँ पर होता है, और वो नंबर 10 जो है वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जो है, जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो उसका नंबर 10 जो है वो डोर सबसे ज्यादा वो दिखाया जाए। तो इस पे फिर बड़ा कह के पढ़ते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंस है वो क्या है। यहाँ पे जो है वो नंबर 13 जो है वो उसको मनहूस समझा जाता है। तो यहाँ लोग जो है वो 12 के बाद 12 के बाद जो है वो 13 नहीं रखते, वो करते हैं 12A, या फिर जो है वो उसको दरमियान से जो है वो गायब कर जाते हैं। इस तरह से कई और कल्चर्स हैं कि जिनमें उसको कई जो नंबर्स हैं उनको मनहूस समझा जाता है। उसके बाद फिर ये गानों की लिस्ट है जो तालिब इल्मों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इसमें जरा खास क्या रखना पड़ता है, एज सूटेबिलिटी का जो है। इस तरह से ये जो उर्दू नंबर्स में पढ़ाता हूँ तो 1, 2, 3, 4 ये गाने जो हैं ये 2 तरह से हैं, जो क्या कहते हैं कि अनिल कपूर पे भी है और मधुरी पे भी है। तो ये दोनों तरह से सुनते हैं, और फिर उनसे कहता हूँ कि मिनी वाइट बोर्ड पे आइडेंटिफाई करें कि आपने जो नंबर सुने हैं वो कौन कौन से हैं, कितने आप लिखेंगे जो है इसमें से। और फिर गानों पे है कि नीले नीले अंबर पर चांद जब आएगा, रंग रंग के फूल खिले। इसमें जो है वो कई गाने ऐसे हैं कि जिसमें रंग रंग के फूल खिले, इसमें जो बैकग्राउंड है उस पे कहता हूँ कि बैकग्राउंड में उनके कपड़े, ये कौन कौन से रंग आपको नजर आ रहे हैं वो लिखने हैं। ये फिर गुलाबी आंखें, नीला दुपट्टा, पीला सूट, इस तरह के जो गाने हैं, इससे फिर जो है वो उनकी दिलचस्पी जो है वो बड़ी बढ़ती है। और खासकर ग्रामर में भी मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत सारे गाने जो हैं, जिस तरह से ये है कि खासकर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ, क्योंकि वहाँ जो है वो एज सूटेबिलिटी का इतना मसला नहीं होता। ग्रामर में जो है वो गाना जो है वो मैं कसरत से इस्तेमाल करता हूँ कि मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। अब इसमें मैं, तुम और हम, ये तीनों ही जो है वो प्रोनाउन है। इस तरह से फिर स्कूल लेवल पे जो है वो तालिब इल्मों को टास्क देता हूँ कि जो है उन्होंने बड़े तालिब इल्मों ने मुझसे भी ज्यादा अच्छे गाने जो है उन पे जो है वो सवाल बना के लाए, और फिर क्लास में उन्हीं से जो है वो लीड करवाया कि इन गानों में प्रोनाउन जो है वो ढूंढे कि कहाँ कहाँ पर है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली आप यू नो योर लर्नर नीड्स कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसी हिसाब से आपने करना है। तो मैं अभी यहाँ रुकता हूँ क्योंकि वक्त कलील है और मौजू तवील है और तबीयत भी कुछ अलील है, तो इसलिए यहीं पे मैं इक्तफा करता हूँ। लेकिन जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ हमें बता रहे हैं और भेजेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और मुझे खास तौर पे एक चीज़ ने बहुत मैं मुतासिर हुई हूँ कि जो बेसिक्स आपने बताई हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। बेसिक के लिए अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि वक्त कम है, वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर कर दूंगा। जहां आपको दिक्कत पेश आए तो आप राब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए जी मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिराज साहब खास तौर पे मैं आपका ममनून हूँ कि न सिर्फ आपने टाइम दिया बल्कि आपने ये जो अपने रिसोर्सेज हैं वो भी बगैर किसी कंजूसी के आप शेयर करने पर आमादा हो गए हैं, जो आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि ये हमारे टीचर्स के लिए बहुत कारआमद होंगे। ये रिसोर्सेज जो हैं ये एम्बेसी की वेबसाइट पे भी हम अवेलेबल करेंगे, और हम ये जो मीटिंग है इसको भी यूट्यूब के ऊपर और अपनी एम्बेसी के फेसबुक के ऊपर शेयर करेंगे, क्योंकि ताकि जो टीचर्स हमें ज्वाइन नहीं कर सके, वो कुछ मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे थे मैसेजेस के टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनको,
تو they can benefit from this. اور یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلی میٹنگ ہے, اس کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. ان دا مین ٹائم میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو اردو کے ٹیچرز ہیں سویڈن میں, ان کا ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے, اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میں جو ٹیچرز جن کو آپ جانتے ہیں ان سے درخواست کریں کہ اس کو جوائن کریں. شیراز صاحب کو بھی میں اس میں شامل کر لیتا ہوں, تو تاکہ یہ جو گفتگو ہے ٹیچنگ ریسورسز کے بارے میں, اور جو یہ ریسورسز شیراز صاحب نے دیے ہیں, ان کو جب یہاں پہ سویڈن میں ہم یوز کریں تو ہم اس کی جو فیڈ بیک دے سکیں, تو وہ آئی تھنک یہ واٹس ایپ جو ہے اٹ ول بی اے یوزفل فورم. سوری سر, میں پوچھنا چاہوں گی یہ ریسورسز آپ کہاں پہ شیئر کریں گے, واٹس ایپ پہ یا؟ جی میں اپنی ویب سائٹ پہ کروں گا, اور اس کا لنک جو ہے واٹس ایپ پہ بھی بھیجوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. میں نے یہ کیونکہ میں اسے ضرور میں اسے استعمال کروں گی ان سب چیزوں کو. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آئی تھنک یہ ہمارے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اس جو چھوٹی سی کاوش ہے اس کو آپ کارآمد سمجھ رہی ہیں, اور اس پہ شیراز صاحب نے اور مس لبنہ نے بہت میں سمجھتا ہوں محنت کی ہے ریسورسز کو تیار کرنے میں. ایک چیز جو میرا اگر کوئی سوال اور موجود نہیں ہے تو میں صرف 2 باتیں اور کر کے پھر اس گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا. جی, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں مجھے جو ایک بہت بڑی کمی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے کوئی ٹیچنگ کورس ایسا نہیں ہے. اور ابھی اس وقت تو آن لائن بہت سارے کورسز ہیں, اور اس میں اگر شیراز صاحب میں I'll be happy to work together with you کہ اگر اس طرح کا کوئی اردو ٹیچرز کے لیے کورس نہیں ہے تو ہم کورسیرا پہ یا ایڈیکس پہ اس طرح کا ایک کورس بنا کے اس کے ریسورسز بھی تو ہم ڈال سکتے ہیں مختلف لیول کے اردو ٹیچرز کے لیے. تو جو ہمارے نئے ٹیچرز آئیں they can go do that course. وہ 4-6 ہفتے کا کورس ہو, اس کا پھر ایک اس سے اگر اس کی فیڈ بیک اچھی ہے تو آپ اس کا ایک ایڈوانس ورژن بھی بنا سکتے ہیں. تو I'll be happy to work with you, اور اس میں جس قسم کی آپ کو سپورٹ چاہیے we'll be happy to give. اس میں ضرور صاحب میری صرف ایک جو ہے وہ گزارش ہے کہ جو وہاں کے جو اساتذہ ہیں اگر ان کی نیڈز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے, تاکہ جو کورس ہم ڈیزائن کریں they should cater according to their needs. جو ہے اس میں جو وہاں کے اساتذہ ہیں ان سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر وہ جس طرح سے ٹائپنگ میں جو ہے وہ ہم تو پاک اردو انسٹالر ٹائپ کرتے ہیں, فریلی جو ہے وہ اردو ٹائپ کرتے ہیں, گیو یو دا سیم فیسلٹی ایز جو ہے وہ مائکروسافٹ آفس, اس میں بھی ویسے جو ہے وہ بلٹ ان ہے اردو کی سپورٹ جو ہے. تو کیا انہیں جو ہے وہ ٹائپنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا کچھ سکھانا پڑے گا؟ پھر جو موضوعات ہیں ان کے اگر جو ہے وہ ٹاپک لسٹ وہ دے دیں کہ ہم یہ والے ٹاپک جو ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں, جس طرح سے شروع میں بتایا گیا کہ ایئر 1 سے لے کے 9 تک جو ہے, پھر اینڈ پہ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کی اگر جو ہے وہ کوئی ٹاپکس مل جائیں تاکہ جو کورس ہم جو ہے وہ تیار کریں اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں تاکہ وہ ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ سود مند ہوں. اور جو پھر کالج میں بھی بتایا گیا تھا کہ آپشن ہے کہ وہ اردو رکھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جو نصاب ہے وہاں کا وہ کس طرح کا ہے, یہ جاننا ضروری ہوگا کورس ڈیزائن کرنے کے لیے. سر میں اگر تھوڑی سی یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی, جو ہمارے یہاں پہ جو ہماری کمیون میں کالج ہے وہاں پہ میں نے 2.5 سال تک بچوں کو اردو پڑھائی ہے, اور بدقسمتی سے یہ تھا کہ میرے پاس کوئی بک نہیں تھی, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ, کیونکہ وہ بچے وہ تھے جو بچے پاکستان سے آلریڈی ان کے پاس نالج تھا, وہ اس گروپ میں صرف 2 بچے ایسے تھے جو سویڈن میں پیدا ہوئے تھے. تو میرے ذہن میں پھر کچھ نہیں آیا. انشاءاللہ اگلی میٹنگز جو ہماری ہوں گی میں اس میں بتاؤں گی کہ میں نے کیسے کام کیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ان کے ساتھ کیا کروں کہ ان کو بھی اچھا لگے اور مجھے بھی اچھا لگے. تو میں نے پاکستان کی ہسٹری پہ کام کیا تھا سر 1938 سے لے کے 2015 تک, اور بچوں کے ساتھ میں نے اس کو کلچرل اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے اس کو لکھا, ہم نے اس کے پوسٹرز بنائے, اور مور دین 300 لوگ آئے تھے ہماری اس پریزنٹیشن کو دیکھنے کے لیے. تو پھر میں نے بچوں کو اس کے مارکس دیے تھے. تو ہمارے پاس کوئی نصاب, میرے پاس کوئی نصاب نہیں تھا جو میں ان کو وہاں پہ وہ انٹروڈیوس کراتی. تو میں نے خود سے ایک چیز کو شروع کیا کہ وہ بچوں کو بہت مزہ آیا کہ انہوں نے ڈیٹیل میں پاکستان کی ہسٹری کو
ہم نے مل کے اس پہ کام کیا. تو یہ جو آپ کی بات کر میں معذرت کے ساتھ ہوں, سم ویئر جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا, میں ایسا ہی کر رہی ہوں, لیکن میرے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ میں ان کو, یہ باقی ٹیچرز بھی آف کورس ایسے ہی کر رہے ہوں گے, میں ان کو کیسے بتاتی ہوں واول کیا ہے, ہم آواز کو چینج کریں گے, جب ہم بے کو بنائیں گے تو وہ کیسے بنے گی. لیکن میں نے آپ سے آج یہ سیکھا کہ آپ نے اس کو ایک بہت خوبصورتی سے اسٹرکچر کیا ہے اس پوری چیز کو, جو کمی میں محسوس کرتی ہوں کہ میری اس کمیون میں ہمارے پاس نہیں ہے. جی اس میں دیکھیں جی میں ایک گزارش, جی سب آپ فرمائیے پہلے. جی آپ فرمائیے. جی میں یہ میرے خیال میں اگر ہم اس طرح کریں کہ جو یہاں پر سویڈن میں اس وقت جو دوسری بڑی لینگویج ہے وہ عربی ہے, اور وہ بھی ان کے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی عربی بھی یہاں پہ ہیں, پھر فارسی بھی یہاں پر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں, اور وہ اسی طرح مادری زبان کے طور پر سکھائی جاتی ہے. تو ان لوگوں نے جو ریسورسز تیار کیے ہوئے ہیں, اگر وہ ریسورسز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں, اینڈ دین وی ول ورک ٹوگیدر کہ ان ریسورسز کو ہم کنورٹ کریں, کیونکہ آپ کو بیسیکلی اسی جو سلیبس کی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو اس کی اپنا تعلیمی نظام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو فارسی سے ہیں, جو اردو سے ہیں, لیکن ہم اس سلیبس کو پھر اسی لیول کا سلیبس اردو میں بنا سکتے ہیں. وہ موضوعات بھی آپ کو مل جائیں گے اور وہ آپ کو لیول بھی وہ مل جائے گا. جس طرح انہوں نے اسپوکن, ریٹن, رائٹنگ اور لسننگ یہ چاروں کیے, اس طرح یہاں پر بھی جو ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ باقی زبانوں کا کیا ہے, تو اسی حساب سے وی کین ورک. یہ کام ہے, لیکن میرا خیال ہے کچھ اس میں وقت لگے گا, لیکن انشاءاللہ وی کین ورک آن دس. مجھے پتہ ہے کہ وقت کی کمی ہے, لیکن ہم جہاں پہ سکتونا کمیون میں ہم لوگ مور دین 70 کولیگس ہیں, ڈیجیٹل ورک بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے پاس سورسز نہیں تھے کہ ہم اس کو ڈیجیٹل کیسے انٹروڈیوس کون کرے. تو ایک پروگرام ہے کاہوت کے نام سے, جس پہ بہت, جیسے آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ فارسی, عربی, وہ سب لوگ جو صومالیین ایون وہ کاہوت پہ کام کرتے ہیں, اور ہماری اس وقت کمیون میں سب سے بڑی لینگویج اردو ہے, اور اتنی بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ ڈیجیٹل بہت ساری چیزیں اپنی کلاس روم سے کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر. کاہوت میں بہت سارے اردو کی چیزیں بنی ہوئی ہیں آلریڈی. جو ہے کاہوٹ میں آپ کو بہت سارا مواد جو ہے وہ مل جائے گا, اگر نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جو کاہوٹ میں آلریڈی بنا ہوا ہے. مجھے جو سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ مجھے صرف آپ موضوعات بتا دیجئے کہ یہ موضوعات جو ہیں وہ ہم 1 سے لے کے 9 تک پڑھاتے ہیں. ان موضوعات پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ بیس ہونا چاہیے. جو ہے اگر موضوعات کی لسٹ مجھے مل جائے تو پھر کنٹینٹ تیار کرنا, یا جو میرے پاس بہت سارا کنٹینٹ ہے جس کو میں ریفائن کر کے آپ کے جو کنٹینٹ ہے اس کے ساتھ اس کی میپنگ کر سکتا ہوں کہ یہ جو ریسورسز میں آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یا کروں گا, جو ہے یہ ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے جو کنٹینٹ آپ پڑھا رہی ہیں, جو مواد ہے, اس کے ساتھ اس کی میپنگ کیسے ہو سکتی ہے. مجھے صرف یہ انفارمیشن چاہیے بس. ٹھیک ہے سر, میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گی انشاءاللہ. جہاں تک جو ڈیجیٹل ہے, ڈیجیٹل اردو ٹیچنگ اینڈ لرننگ, تو ہم جو ہے وہ 2016 سے ہر سال جو ہے وہ کانفرنس رکھتے ہیں. ابھی جو ہم اگلی رکھیں گے اس میں آپ کو شامل کریں گے کہ ڈیجیٹل اردو ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں کاہوٹ کے علاوہ بھی بہت سارے جو آن لائن جو میڈیم ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. پوری کی پوری جو ہے وہ ٹاپکس آلریڈی بنے ہوئے ہیں, یہاں پر کئی ویب سائٹس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ ویب سائٹ جو ہے وہ پیڈ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ مجھے انہوں نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹس وغیرہ اور فری ایکسیس دی تھی, لیکن جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے وہ پیڈ ہے. اس پہ اردو کا ڈیجیٹلی مواد بہت سارا ہے. جس طرح سے وہ کیب ایکسپریس ہے, ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے, اس پہ اردو شامل نہیں تھی. 2011 میں ان کے لیے کام کیا, اس میں اردو شامل کروائی, وہ اب تک چل رہی ہے. اس پہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, وہ کمپٹیشنز ہم کئی دفعہ جیت چکے ہیں, وہ گلوبلی ہوتے ہیں. اس میں آپ اردو سے انگریزی میں لکھیں اور انگریزی سے اردو میں لکھیں, دونوں طرح سے اس کے پھر نمبرنگ ہوتی ہے, اور 1 ویک کی ونڈو ہوتی ہے, اس میں آپ پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی حصہ لے سکتے ہیں. اس میں بھی طالب علموں کو شامل کیا جا سکتا ہے.
پھر اور کچھ جو ہے آن لائن لرننگ ٹولز ہیں میں ظہور صاحب کے ساتھ شیئر کر دوں گا جن پہ اردو کا مواد آلریڈی بنا ہوا ہے جو آپ اپنی کلاسز میں استعمال کر سکتی ہیں. لیکن اس میں جو ہمارا جو زیادہ تر مواد ہے وہ سمجھ لیں کہ 7ویں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہاں پرائمری اسکولوں میں اردو بہت کم پڑھائی جاتی ہے. تو ہمارا جو 7ویں کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تقریباً 10 سے 11 سال جو ہے اس کی ایج ہوتی ہے جب وہ ہائی اسکول میں آتا ہے. تو اگر جو ہے وہ آپ کی ایج رینج کا بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ اس ایج رینج کے بچے ہیں جو 1 سے 9 تک جو ہے وہ پڑھتے ہیں تاکہ جو مواد ہو وہ ایج سوٹیبلٹی کے حساب سے ہو جائے اور پھر اس میں جو وہاں کا جو کلچر ہے اس کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ امبیڈ کیا جائے. جی سر یہاں سے 1 سے 9 تک ہی ہمیں چاہیے ہوگا. نہیں پر 1 سے 9 تک ایج نہیں کیا ہے 6 ایئرس سے 6 ایئر سے سو 6 سال سے لے کے کہاں تک جو ہے جو کالج لیول تک کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا ہر سال عمر کس مطلب 6 سے لے کے مطلب 6 سے 15-16 سال تک 15-16 سال تک یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر تھینک یو ویری مچ. مجھے بہت اچھا لگا اسے جوائن کر کے اور مجھے لگا کہ شاید اب کچھ ہو سکتا ہے ورنہ میں کبھی کبھی بہت پریشان ہوتی تھی کہ ہم اسی ایک روٹین کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں اب آپ یہ فکر نہ کریں ظہور صاحب جس کام کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں یہ کر کے چھوڑتے ہیں. ہم نے یہاں وہ کام کیے ہیں کہ جو لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے وہ کام جو ہے وہ یہاں اردو کے حوالے سے کیے اور ظہور صاحب نے سب سے زیادہ اسکول وزٹ کیے. ان کی جو انٹریکشن ینگ جنریشن کے ساتھ بہت زیادہ رہی ہے. ان سے پہلے اور ان کے بعد ابھی تک کسی بھی کونسل جنرل نے یہاں پر جو اسکولوں میں نہیں وہ گیا جو ہے کیونکہ یہ نئی نسل کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں. پھر کونسلیٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ینگسٹر جو ہے وہ آتے رہے اسکولوں سے. بچے ہر پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہوتے تھے. اردو میں انگریزی میں تقاریر جو ہے وہ ہوتی تھی جو ایک بڑا انوائرمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کیا تھا جو ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے یہ سب یہ انشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے ہوگا. وہاں پہ بھی شیراز صاحب واز انسٹرومنٹل اور ان لوگوں نے میرا خیال ہے کہ لیڈ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے ٹیچرز نے لی اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیچرز میں بہت جذبہ ہے اور یہ ایک بڑی تعداد ٹیچرز کی وہ ہے جو وہ انٹرنیٹ کی کنفیوژن کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے اور وہ واٹس ایپ پہ ان کو میں نے پھر بتایا کہ نہیں یہ ریسورسز جو ہے آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی اور اس کے ریسورسز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بٹ مجھے امید ہے کہ اگلی جو آنے والی ہماری میٹنگ ہے اس میں وہ شامل ہو سکیں گے. میں جو اس میں جو 2-3 چیزیں ایک تو یہ ہم جو سلیبس ہے اس کے تیار کریں گے اور اس میں جہاں تک ایمبیسی آپ کی ہیلپ کر سکے we will be happy to help. ہم مزید جو آئیڈیاز ہیں آپ کے جس طرح شیراز صاحب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی مضمون نگاری کا مقابلہ کرائیں یا کوئی تقریری مقابلہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے درمیان کروائیں. ایمبیسی میں بہت زیادہ جگہ نہیں ہے بٹ وی کین آلویز ڈو دیٹ. ہم اس کا کوئی طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم یا آپ کروائیں اور ایمبیسی کی طرف سے ان کو ہم انعام دیتے ہیں اور ان بچوں کو ایکنالج کرتے ہیں کہ جنہوں نے اردو زبان میں اچھی پرفارمنس دکھائی ہے چاہے وہ لکھنے میں ہو چاہے وہ بولنے میں ہو. اسی طرح جو یہ ووکیب ایکسپریس جو ہے یہ اس طرح کی جو آن لائن ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ہم میرا خیال ہے اس سے سملر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو ایمبیسی کی طرف سے وی کین آرگنائز دیٹ. ہم جو آپ کی کتابوں کا مجھے بتایا گیا کیونکہ میرا خیال ہے شروع میں کتابوں کی بات ہوئی تھی اور یہ بات ہوئی تھی کہ کتابیں منگوانے میں پرابلم آ رہا ہے. میرا خیال ہے جو شیراز صاحب نے جتنا ہمیں آن لائن مٹیریل دیا ہے اس کے بعد شاید یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑا مسئلہ لگے گا نہیں. بٹ اف دیر از اے نیڈ اور کوئی اس طرح کی کتاب ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے منگوانا چاہتے ہیں یا کہیں اور سے منگوانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو یہاں لانے میں دقت ہے تو وہ ہم اس میں بھی ہماری خوشی ہوگی اگر ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں. میں یہ واٹس ایپ گروپ جو ہے اس کو ابھی ہم جاری رکھیں گے اور پھر جو نیکسٹ میٹنگ کریں گے اس میں ہم یہ جو ریسورسز ہیں میں امید کروں گا کہ اس وقت تک ہمارے ٹیچرز نے دیکھ لیے ہوں گے تو شیراز صاحب سے پھر دوبارہ درخواست کریں گے کہ وہ جوائن کریں. لیکن اس میں ہم گفتگو ہمارے جو سویڈن سے ٹیچرز ہیں وہ کریں گے تاکہ وہ اس کے اوپر تبصرہ کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہماری کیا فیڈ بیک ہے اس کے اوپر. اور پھر
ایک اور جو چیز جی شراز صاحب پلیز. میں یہ کہنے لگا تھا زور صاحب کہ یہ جو کارڈز ہیں جو میں نے شیئر کیے ہیں یا جو میری کتاب ہے، اگر جو ہے وہ وہاں آپ کے پاس جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں تو وہاں سے یہ پرنٹ کر کے بھی جو ہے وہ ان اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس پہ کاپی رائٹ کا، کیونکہ میری کاپی رائٹ ہے تو میری طرف سے جو ہے وہ اجازت ہے، تاکہ جو ہے ان کو کچھ پرنٹڈ مواد جو ہے وہ بھی مہیا ہو جائے، کیونکہ میں نے تو جتنی پرنٹ کروائی تھی وہ ساری نکل گئی ہیں، اور اب ہر سال میں یونیورسٹی سے کہتا ہوں تو یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے طور سے جو ہے وہ مجھے اتنی کاپیز جو ہے وہ مطلب 15-20 جو ہے وہ پرنٹ کر کے دے دیتی ہے. اور جو اردو کورس ہے اس میں ابھی پاکستان سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ انبر سیف شامل ہیں، انہوں نے میری کتاب کی پروف ریڈنگ بھی کی تھی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ یہ شامل ہوں آج کی میٹنگ میں. اور یہ جو ہمارا جی شکریہ، یہ جو ٹیچنگ کورس ہے اس میں یہ ہماری مدد کر سکتی ہیں، کیونکہ نصاب کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی کافی گہری نظر ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیم میں شامل ہو سکتی ہیں. پھر یہاں سے ہماری سسٹر لبنہ ہے، ان کا جو ایک اینگل ہے جس طرح سے انہوں نے نصاب تیار کیا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہو سکتی ہیں. تو ہم 3-4 لوگ جو ہے وہ مل کر وہاں سے جو ہے وہ کچھ احباب جو ہے شامل ہو جائیں، تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ جو کورس ہے وہ ہم پورا ان کے لیے جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ ضرور، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں کوئی تھوڑی سی جو بھی کر سکوں ان کے لیے ہیلپ انشاءاللہ. بہت شکریہ لبنہ، تھینک یو. بالکل، اور میری طرف سے بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں پوری کوشش کروں گی، کیونکہ یہاں پہ میرے پاس تو کافی مٹیریل ہے. ابھی یہ جو ساری ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں بہت سی چیزیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھی، انہیں میں ذرا ترتیب دے کے انشاءاللہ وہ شیئر کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ فائدہ مند ہوں گے سب کے لیے. اور یہ اتنا انسپریشنل ہے سارا، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کتنی زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے بیسک لیول سے لے کے اردو سکھانے میں. بہت بہت شاندار کام ہے یہ سارا. شکریہ جی، بہت شکریہ. میں شراز صاحب کے ساتھ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس کا لنک شیئر کر دوں گا، تو آپ بھی اس کو اگر جوائن کریں گی تو اس میں ہم اس کو ڈسکشن کو جاری رکھ سکیں گے. اینڈ اوبیسلی یہ کارڈز پرنٹنگ اور کوئی کسی قسم کی پرنٹنگ جو ہے وہ اگر ضرورت محسوس ہو تو اوبیسلی وی آر دیئر. میرا خیال ہے بہت سارا انہوں نے پاور پوائنٹس پہ بھی دیا ہے، تو وہ پاور پوائنٹس پہ بھی کافی سارا مٹیریل ہے. بٹ یہ آئی تھنک ایک سلسلہ آج اس کی پہلی کڑی تھی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ پیرالل ایک اور موضوع ہے جو کہ ابھی آج ہم نے اسکول کے بچوں کی اور کالج کے بچوں کی بات کی ہے، بٹ ایک طبقہ وہ ہے جو نان نیٹو اردو سپیکرز ہیں، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں. تو جیسا آئی تھنک مانچسٹر یونیورسٹی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بہت سارے جو لوگ اردو سیکھ رہے تھے وہ تھے جو جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی، جو پاکستانی اوریجن کے نہیں تھے. اور یہاں اپسلا یونیورسٹی جو ہے وہ ایک کورس رن کرتی ہے جو بنیادی بیسک کورس ہے اردو کا. پروفیسر ہائنز وہ رن کرتے ہیں، اور میں ان سے بھی اگلی میٹنگ میں ان کو بھی ہم شامل کریں گے. اس میں جو چیلنجز ہیں کہ ہم کیسے ایک ایسا سلیبس ڈیولپ کریں کہ جو سویڈش لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اگر کوئی اردو سیکھنا چاہے تو وہ کوئی میں دیکھتا ہوں کہ اب شاید پہلے سے بہت زیادہ مٹیریل اویلیبل ہو گیا ہے آن لائن بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی، اور یہ بڑی میرا خیال پازیٹیو چیز ہے آن لائن ریسورسز کی اویلیبلٹی. لیکن اس کو ہم کیسے ریفائن کر سکتے ہیں یا ہاؤ وی کین ہیلپ ہم، کیونکہ وہ بھی مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ وہ یہ جو مشکل ہے کہ اس پراپر سلیبس اور پراپر ٹریننگ ٹولز فار دوز پیپل جو کہ سویڈش اسپیکرز ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک اور موضوع ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اگر میرا خیال ہے کافی لمبی ہماری میٹنگ ہو گئی، بٹ یہ بہت پروڈکٹیو تھی، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میرے کولیگز ہیں رزاق تھیبو صاحب اور فسیہ، جنہوں نے بہت محنت کی، اور وہ اس وقت جو ہے وہ آفس آور سے 2 گھنٹے بعد بھی وہ اس میٹنگ پہ موجود ہیں. اور ہم سب مل کر جو ہے ایمبیسی کی ٹیم
اور جو ٹیچرز کی ٹیم ہے، انشاءاللہ ہم مل کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انشاءاللہ. آپ Thank you سب very کا much. بہت شکریہ.